जमात इस्लामी अपनी ग्रिप को लूज करती रही, सड़क की सियासत कर रहे हैं, एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामान में नहीं पहुंच पा रहे। क्या वजह है सर? पीपल्स पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरी और अवामी और फलां पार्टी कहती है। आलम यह है कि इसकी जो ग्रोथ हुई है वो अयूब खान साहब की गोद में हुई है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला फलस्तीनियों की मदद के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब उसमें मौजूद थे और फिर हमने वीडियोस भी देखी, जाते हुए उन्होंने अपना फोन फेंक दिया। कोई राब्ता हो पाया है सेनेटर मुश्ताक साहब से? खुराक लेकर आने वाले निहत्ते लोग हैं, उनसे क्या तकलीफ है इनको कि अगर वो आ जाएंगे तो क्या कर देंगे। उनके अंदर इतना सब इखलास होता अमन मंसूबा पेश करने वालों में, तो एटलीस्ट इस फ्लोटिला को तो वो अलाउ कर देते कि आइए इमदाद दीजिए और चले जाइए। हम इसराइल को इसराइली समझते हैं, मकबूजा फ़लस्तीन समझते हैं। तो अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो जमात इस्लामी का रिस्पॉन्स क्या होगा? इनको कोई लिफ्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो खींच के हेलीकॉप्टर में बिठाए? पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान नेपाल बनेगा। हसीना वाजिद को तो एक हेलीकॉप्टर आ गया था ना, तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, तो इन लोगों को तो एयरपोर्ट पे पहुंचने का पता नहीं रास्ता मिलेगा नहीं। ऐसे स्टेटमेंट्स तो आप पहले भी देते रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, तासुर तो आपके बारे में भी ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर एहतजाज करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं। बोल रहे हैं आपको जो बोलना है। जिसको जमात इस्लामी कहते हैं वो उतनी मौसर नहीं है जितनी इस्लामी जमीयत तलबा है, ये भी एक तासुर है। एक चीज़ ये तय हुई थी कि मुशर्रफ साहब अगर वर्दी नहीं उतारेंगे तो ना नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे ना बेनज़ीर इलेक्शन लड़ेंगे। वो सारे के सारे पलट गए। अब जो पलट गए लोग कहते हैं वो सियासत है। जमात इस्लामी सारी इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर इंटरनेशनल इश्यूज पे उलझ के रहेगी। ये हमारा फर्ज है भाई, इसको ये हमारा फख्र भी है। 21 पॉइंट चार्टर जब आया, पहले खैर मकदम हुआ, अगले दिन इसहाक डार साहब ने आके कहा कि नहीं, इसके ऊपर तो वो शिकें इसमें मौजूद ही नहीं है जिसके ऊपर कंसेंसस हुआ था और ये सब चीजें हुई थी। 76% अमेरिकन ने कहा कि इसको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। क्या आप इसको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और चार्टर का हिस्सा भी बनाएंगे जो फलस्तीन इशू है? कश्मीर हमारी सियासत की बुनियाद नहीं होगी और ये आवाम की महरूमियाँ हमारी सियासत की बुनियाद नहीं होगी, तो फिर सियासत काहे की? इस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आप इक़्तिदार में आ पाएंगे? नंबर 1 पार्टी इस वक्त पीटीआई है ना। आप कुछ भी कहें, उसको अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर उसको नहीं आने दिया तो उसकी नंबर 1 हैसियत थोड़ी खत्म हो गई। जमात इस्लामी का नैरेटिव इज वेरी मच क्लोज टू पीटीआई। हम 40 साल से नहीं जीत रहे थे ना कराची में, लेकिन हो सकता है कि कोशिश 40 साल में जीत गए ना। जीत कर भी नहीं जीते ना सर। इश्यूज को हाईलाइट करते, तनकीद करते, लेकिन लोगों के जो अवामी मसाइल है उनको हल कराने में कामयाब नहीं है। अफगान जहाद हो या फिर कश्मीर का मामला हो, तो यूं लगा कि जैसे जमीयत खुद कंफ्यूज हो गई कि करना क्या है जमात इस्लामी। पीटीआई और नून लीग में भी ऐसा हुआ था, लोग शिफ्ट होते हैं ना। आपको तो याद होगा कि एक रात में पूरी असम्बली तब्दील हो गई थी, मंजूर भट्टू साहब को उन्होंने वोट दे दिया था। हम कह सकते हैं कि जमात इस्लामी कराची तक महदूद हो गई है, ये कराची की पार्टी है। जमात इस्लामी को वोट नहीं मिल सकते, फायदा क्या? फिर अगली कराची का तो तय कर ले सर, फिर अगली बात तय करेंगे ना सर। पहले कराची का तो कर ले। कराची में आपको लोगों ने बल्दियाती इंतखाब जिताया, लोगों ने इंतखाब में उससे ज्यादा वोट दिए, जिताया ना सर, उससे ज्यादा वोट दिए, नंबर 1 पार्टी बनाया, लेकिन मेयर नहीं बन सके। हमारे यहाँ तो होता क्या है, आवे आवे जावे जावे के नारे लगते रहे, देगे शेगे खड़कती रहे, बिरयानियां बने, पुलाव बने, दूध जलेबियां चल रही हूँ इलेक्शन ऑफिस के अंदर। अमीर जमात इस्लामी का मुशाहिरा कितना है? जमात इस्लामी की गाड़ी है जिसमें मैं बैठता हूँ और उसके घूमता रहता हूँ। अच्छा, ये तो वैसे गोशवारों में एहसास जाहिर किए होते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब से पूछें आपकी अमीर जमात इस्लामी की नेटवर्थ कितनी है, तो देख ले जाके। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो ऑन 24+। मेरा ये पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है कि एक शख्सियत जो इस वक्त मेरे सामने विराजमान है, बहुत अरसे से हम इनसे वक्त मांग रहे थे, बहुत मसरूफ थे। एक दबंग सियासी शख्सियत हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, अमीर हैं, इंजीनियर भी हैं। NED यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने वहाँ से हासिल की। उसके बाद जामिया कराची से इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स भी किया। 1995 में जमीयत तलबा को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद 2000 में, ये 2000 में उसके अमीर भी रहे। 2013 से 2024 तक हमने इनको कराची की जो सियासत है उसमें बड़ा ही फ़ाल किरदार अदा करते हुए, वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज हो, इवन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज हो, वो बल्दियाती निज़ाम पर मामला हो, बल्दियाती इंतखाबात का मामला हो, उस पर एहतजाज हो, हालिया जो मेयर के इंतखाबात थे उसके ऊपर बड़ा वाइब्रेंट प्रोटेस्ट हो, कराची को हक दो तहरीक हो, पिंडी में एहतजाज हो, बड़ी ही मौसर जानदार आवाज़ समझे जाते हैं। और अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। शुक्रिया, आप लोग बहुत राब्ता कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिल आखिर पकड़ लिया हमने आपको। हाजिर जनाब। सर,
اٹس این آنر فار اس. بڑے سادہ سے سوال ہم کرتے ہیں اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آڈینس بھی بیٹھتی ہے. دس از پاکستان فرسٹ آڈینس بیسڈ پوڈ کاسٹ, اور اس میں ہم آڈینس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے مہمان سے ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ ان شاء اللہ یہ بھی آپ سے سوال کر رہے ہوں گے. میرا سر بڑا سادہ سا سوال ہے. آپ جماعت اسلامی کے بڑے ہی فعال کارکن رہے, کارکن کی حیثیت سے آپ نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کا آغاز کیا. 2000 میں آپ نے جماعت اسلامی کو سن 2000 میں جوائن کیا نا باقاعدہ, پھر 2013 سے 2024 تک کراچی میں آپ پالیٹکس کرتے رہے. میں پالیٹکس کہہ سکتا ہوں نا, کہنا چاہیے, ایک سیاسی لیڈر ہے نا. جی ہاں جی ہاں. جماعت اسلامی بہت کوشش کر رہی ہے 1970 کے بعد سے. 1970 ایک ایسا موقع تھا کہ جب مغربی پاکستان کے اندر آپ حکومت بنا سکتے تھے. ایک موقع آیا, اس کے بعد سلولی گریجولی جماعت اسلامی اپنی گرپ کو لوز کرتی رہی, اور آج یہ صورتحال ہے کہ پارلیمنٹ سے بہت دور ہے. سیاست تو کر رہے ہیں, سڑک کی سیاست کر رہے ہیں, احتجاجی سیاست کر رہے ہیں, لیکن پارلیمان میں نہیں پہنچ پا رہے. کیا وجہ ہے سر؟ بہت ہی اہم سوال ہے ظاہر. اس کے دو انداز ہیں سوال کے. ایک یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہی, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اتنی زیادہ تعداد میں آ رہی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, بلکہ اس الیکٹورل سسٹم ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ وہ کسی جینون پارٹی کو قبول کر سکتا ہے. تو ان دونوں سوالوں کے جواب جماعت اسلامی کو ہی دینے ہیں عوام کے ساتھ مل کر. یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہہ کے جان چھڑا لیں کہ کیونکہ سسٹم خراب ہے لہٰذا ہم تو کہہ دیں کہ جناب ہم تو نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ سن 70 کی آپ نے بات کی, اور اس میں جماعت اسلامی اپنے نام اپنے نشان پر اس نے الیکشن لڑا, اور پورے پاکستان میں جو مشرقی پاکستان بھی تھا, مغربی پاکستان بھی تھا, سب جگہ پر بہت بہترین الیکشن لڑا. لیکن انفارچونیٹلی جو ہوتا ہے جاگیردار, سرمایہ دار, اور پھر جو حکومتوں کا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے, اس رول کے نتیجے میں جو ہے وہ الیکشن وہ بھی رگ تھا. جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلا الیکشن تھا جو بہت بہتر تھا, لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان میں 166 سیٹس تھیں, جس میں سے 161 یا 2 جو ہے عوامی لیگ جیت گئی تھی, اور ہر جگہ تقریباً جماعت اسلامی سیکنڈ نمبر پہ تھی. اور وہ سب کچھ ہوا تھا وہاں پر, دھونس بھی ہوئی تھی, دھاندلی بھی ہوئی تھی, بھارت کا انفلوئنس بھی تھا, ہمارے اپنے حکمرانوں کی نااہلی بھی تھی. وہ تو ایک ملک تھا پہلے, لیکن بہرحال وہاں پورے الیکشن کو انہوں نے رگ کیا. البتہ ووٹ پھر بھی ان کو زیادہ ملے تھے, اور جماعت اسلامی نے سب جگہ مقابلہ کیا. اور پاکستان میں بھی, یا مغربی پاکستان جیسا آپ کہتے ہیں, یہاں بھی ہم نے سب پارٹیوں کا مقابلہ کیا, لیکن سیٹیں ہمیں صرف 4 ملی. لیکن ہماری ایک بہت طاقتور آواز تھی, اور جب آئین سازی کا عمل ہوا یا تحریکیں چلانے کا عمل ہوا تو جماعت اسلامی نے اس میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کیا. اور پروفیسر غفور احمد صاحب نے پاکستان کے آئین کے ڈرافٹنگ میں بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا, سب مانتے ہیں اس بات کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے جو بھٹو صاحب تھے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ان کی آمریت ختم نہیں ہوئی تھی, چلتی رہی. ایک آمریت تو ان کی یہ تھی کہ سن 70 میں پیپلز پارٹی اپنا آپ کو بہت بڑی جمہوری اور عوامی اور فلاں پارٹی کہتی ہے. عالم یہ ہے کہ اس کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ ایوب خان صاحب کی گود میں ہوئی ہے. ڈیڈی کہتے تھے بھٹو صاحب, اور محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں جو کیمپین چلی تھی اس میں لیڈ کر رہے تھے بھٹو صاحب ایوب خان کی طرف سے. تو یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو پارٹیاں دعوے کرتی ہیں اور سامنے جو سلوگنز دیتی ہیں اصل میں وہ کہاں سے آئی ہیں. اسی طرح ان کی گروتھ ہوئی, ان کے وزیر خارجہ بنے تھے بعد میں وہ. اس کے بعد بھٹو صاحب نے پورے ایسٹ پاکستان میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پہلے ہی طے کر چکے تھے ہمیں ایسٹ پاکستان کو الگ کرنا. اور اسی طرح سے جو عوامی لیگ تھی اس نے مغربی پاکستان سے شاید گنتی کے کوئی 4-5-6 لوگ کھڑے کیے تھے. ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ لگانے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے. اور اس میں یحییٰ خان صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی بہت ہی خراب تھا, بلکہ مین کردار انہی کا تھا. تو یہ 3 کریکٹر ہیں, یحییٰ خان, بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان, جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا. جماعت اسلامی نے سب جگہ مقابلہ کیا. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کر یہ پوری آمریت جو سویلین بھی تھی اور فوجی بھی تھی اس کا مقابلہ کیا. قومی اتحاد بن گیا, قومی اتحاد کا نشان حل قرار پایا. الیکشن رگڈ ہو گئے بہت بری طریقے سے. مارشل لا آ گیا. اس مارشل لا میں ابتدائی طور پر جنرل ضیاء صاحب نے کہا کہ میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا. تو قومی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم 90 دن تک ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور الیکشن نہیں کرائیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے. اور یہی ہوا. جب انہوں نے الیکشن نہیں کرایا تو جماعت اسلامی تو واپس آ گئی.
اور پھر ہم نے پوری عوامی سیاست کی. لیکن انفارچونیٹلی مارشل لاؤ میں بھی اور اس کے بعد بھی جب مختلف اتحادوں میں ہمیں جانا پڑا, IJI بن گیا, ہمارا نشان, ہماری شناخت مرج ہو گئی مختلف پارٹیوں سے, چھوٹی پارٹیاں بڑی بن گئیں. نواز شریف صاحب کو کوئی اس طرح سے پذیرائی نہیں تھی اس وقت, وہ صرف ایک ظاہر ہے کہ پنجاب کے لیڈر کے طور پر محدود پیمانے پر موجود تھے, لیکن IJI کی وجہ سے وہ ایک بڑے لیڈر بن گئے. جماعت اسلامی کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. پھر ہم نے ایک تجربہ کیا اسلامک فرنٹ کا 93 میں, پھر اس کے بعد 2002 میں MMA بن گیا. MMA میں ہمیں سیٹیں بہت مل گئیں اس لیے کہ امریکہ آیا تھا افغانستان میں, اور سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن تھی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کی 2002 میں. لیکن انفارچونیٹلی وہ MMA کا جو اختتام تھا وہ بھی بہت اچھا نہیں ہوا, اور مشرف صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں نے حساب کتاب بنا لیا. کہتے نا وہ متحدہ مجلس عمل نہ متحد تھی اور نہ اس میں عمل تھا. ہاں نہیں, عمل بھی تھا اور متحد بھی تھی, لیکن پھر اس میں لوگوں نے چھوٹے مفاد کے لیے بڑی چیزوں کی قربانی دے دی اور اس سے نقصان ہوا, اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے عوام میں بھی بد اعتمادی پیدا ہوئی. اور اس کے بعد 2013 میں جا کر جماعت اسلامی نے 43 سال بعد 43 ایئرس کے بعد اپنے نشان پر الیکشن لڑا. پھر ہمیں 2018 میں حالات کے تقاضے کے مطابق جو ہے وہ MMA بنانی پڑی, پھر ٹوٹ گئی. تو اس میں لوگوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم ہر موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ چیلنجز زیادہ ہیں, پاکستان بچانا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ایک الائنس بنا لینا چاہیے. اب جماعت اسلامی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ ہم الائنس کی پولیٹکس نہیں کریں گے. آفٹر ہاؤ مینی ایئرس سر؟ اتنے سال دیکھ لیں آپ, 70 سے لے کر اب, یعنی پچھلے ہم نے 24 کا الیکشن اپنے نشان یعنی کچھ 40-50 سال بعد آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی. مطلب دیکھیں ریئلائزیشن سے زیادہ تجزیہ کیا ہم. اس سے پہلے آپ مصلحت کوشی کا شکار تھے؟ نہیں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز تھے اور وہ حالات کے تناظر میں چیزوں کا فیصلہ کرتے تھے, شورا کرتی تھی. اور اب مثلا 1988 میں یہ ہوا کہ یار ملک پھر نہ ٹوٹ جائے جو صورتحال چل رہی ہے, تو اس میں پارٹیوں کا لائک مائنڈیڈ پارٹیوں کا ایک الائنس بن جانا چاہیے. مذہبی جماعتوں کا الائنس 2002 میں بنا, اس لیے کہ مقاصد بڑے تھے کہ بھائی اس امریکن انفلوئنس کا مقابلہ کرنا ہے اور سیکولرزم ملک میں آ رہا ہے اس کو روکنا ہے. تو ہم یہ کام کرتے رہے اور مخلصانہ طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر لوگوں کو آگے بڑھاتے رہے, لیکن لوگوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی, کیا مسٹر اور کیا مولانا, اور انہوں نے پھر جماعت اسلامی کو اصول پہ کھڑی رہی اور وہ کہیں اور نکل. میثاق جمہوریت ہوا تھا, یاد کریں آپ جی, ایک چیز یہ طے ہوئی تھی کہ مشرف صاحب اگر وردی نہیں اتاریں گے تو نہ نواز شریف الیکشن لڑیں گے, نہ بے نظیر الیکشن لڑیں گی, اور نہ جو ہے وہ مولانا لڑیں گے. 2006-7 میں 8 میں تو جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پہ کھڑی رہی. 2006-7 میں جی ہاں یہ باتیں ہوئی تھی, تو وہ سارے کے سارے پلٹ گئے. اب جو پلٹ گئے لوگ کہتے ہیں وہ سیاست ہے, اور جو اصول پہ کھڑا ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ یار تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, غلط سمت میں کھڑے ہوئے. لیکن حافظ ظہور احمد صاحب تاثر تو آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں نا, پروپیگنڈا کرنا تو آسان کام ہے, بول دیں آپ کو جو بولنا ہے. 1953 میں مولانا مودودی کو 1953 میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی, ملٹری کورٹ نے دی تھی. 60 کی دہائی میں ایوب خان نے جماعت اسلامی کو بین کر دیا تھا, مولانا مودودی کو گرفتار کیا تھا, پوری لیڈرشپ گرفتار ہوئی تھی. پھر کورٹوں سے جا کے بڑی مشکل سے, بلکہ لوکل کورٹ نے تو بحال نہیں کیا تھا, ایسٹ پاکستان میں جا کر اس کی بحالی ہوئی. اسی طرح سے پھر سپریم کورٹ میں ہوئی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ضیاء صاحب کے سوائے اس 90 دن کے جو وعدے کے مطابق ہمارا فیصلہ نہیں تھا, 9 جماعتوں کا فیصلہ تھا, صرف وہ 90 دن. اس کے بعد سے مسلسل کوڑے پڑے ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کے ضیاء کے زمانے میں تحریک چلانے پر. اس کے بعد آ جائیے مشرف صاحب کے مقابلے میں کون کھڑا رہا؟ سر اسلامی جمعیت طلبہ بڑی مؤثر آواز ہے, آپ نے جمعیت کی میں رہے ہیں, آپ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں, لیکن جماعت اتنی مؤثر نہیں ہے, یعنی جس کو جماعت اسلامی کہتے ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی اسلامی جمعیت طلبہ ہے. یہ بھی ایک تاثر ہے کہ آپ اس تاثر سے نہیں, وہ طلبہ ہیں, وہ نوجوان ہیں, طلبہ ہیں, اور ان کے اندر جو یوتھ میں کرنٹ ہوتا ہے وہ تو ظاہر سب سے زیادہ ہوتا ہے نا, تو وہ نظر بھی آتا ہے. جو کرنٹ ہوتا ہے وہ تو پھر محسوس بھی ہوتا ہے نا. تو اس لیے آپ, اور اگر طلبہ یونین کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, اب یہ بھی تو بدقسمتی ہے نا, 1984 سے لے کر آج کتنے سال ہو گئے, 41 سال ہو گئے. پاکستان کے 78 میں سے 41 سال طلبہ یونین کے الیکشن ہی نہیں ہوئے, جو جمہوریت کی نرسری ہے. ٹھیک, میں اس طرف آتا ہوں سر, لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا کہ 1970 کی بات, آپ نے کوئک ریکیپ آف آر پولیٹیکل ہسٹری دیا, اس میں نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ جماعت اسلامی, صرف آپ سمجھتے ہیں کہ مصلحت کا شکار ہو جانا, یا ہاتھ ملا لینا, یا اتحاد کر لینا,
ایک فیکٹر ہے, کمپرومائزز کر لینا ایک وجہ بنی. نہیں, کمپرومائزز نہیں ہوتے, وہ تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, اور وہ اس وقت کے لحاظ سے شاید ٹھیک ہوتی ہوگی, لیکن جب آپ اس کا میکرو لیول پر تجزیہ کرتے ہیں اور پورا 40-50 سال آپ کے سامنے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے جو چیز صحیح ہو سکتا ہے کہ میکرو لیول پہ آپ کو وہ چیز اتنی صحیح نظر نہ آ رہی ہو. تو یہ بھی ہماری ہے, یہاں تجزیہ ہوا اور ہم نے اس پر کہا کہ اب ہم ملیں گے, بات کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, لیکن ہم انتخابی سیاست اتحاد پہ نہیں کریں گے, اپنا نشان نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال تھا, اور اب ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کر لیا. اب ہمیں 1 ووٹ ملے یا 1 کروڑ ملے, ہم اپنے نشان پہ کھڑے. کبھی اتحاد نہیں کریں گے؟ نہیں, کبھی اتحاد کیا ہوتا ہے یار, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, مل کر کوئی مشترکہ بات کرنی ہو کر لیں گے. آپ نے صوبائی نشست چھوڑ دی نا؟ ہاں, تو چھوڑی. اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا آپ نے, کہا پرنسپل سٹانس ہے میرا. بالکل. تو اسی پیپلز پارٹی سے ایم کیو ایم سے اگر اتحاد کرنا پڑتا ہے تو نہیں کیا کریں گے, اتحاد نہیں کریں گے. اگر کسی ایک, مثلاً میں آپ کو مثال دوں, پچھلے سال میں نے خود پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا, نون لیگ سے رابطہ کیا, پی ٹی آئی سے رابطہ کیا کہ فلسطین کی صورتحال ہے, 1 سال ہو چکا ہے, اب تو 2 سال ہو گئے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت سے بات کر کے آل پارٹیز کانفرنس کریں. ہم بھی کر سکتے تھے, ہو بھی جاتی, لیکن ہم نے کہا حکومت کی طرف سے میسج آنا چاہیے, اور ہم نے یہ کام لوگوں کے ساتھ مل کر کروایا. آل پارٹیز ہوئی, بہت اچھا میسج پوری دنیا کو گیا کہ بھئی یہ ساری جماعتیں اس پر, حالانکہ جماعتیں کرتی کراتی کچھ نہیں ہے فلسطین کے لیے. آپ دیکھ لیں, جماعت اسلامی کو مائنس کریں تو پاکستان میں فلسطین کی آواز کون ہے؟ صرف آپ جماعت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ختم کر دیں جو ہم کر رہے ہیں, تو کس کو انٹرسٹ ہے کہ وہ اس پر بات کرے؟ عوام کو انٹرسٹ ہے, جماعت اسلامی کو ہے. اور یہ لگتا بھی یہی کہ جماعت اسلامی ساری انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر انٹرنیشنل ایشوز پہ الجھ کے رہ گئی. نہیں, الجھ کے نہیں رہ گئی, یہ ہمارا فرض ہے بھائی, اس یہ ہمارا فخر بھی ہے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو امت سے توڑ نہیں سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ الجھانا ہے, تو ہم اس الجھنے میں تو فخر محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بغیر موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ہماری شناخت امت کے ساتھ ہے اور دین کے ساتھ ہے, اور ہماری ویژن بھی گلوبل ہے. ہم ایکٹ لوکلی کرتے ہیں, ہم سوچتے گلوبلی ہیں. ابھی بہت بات ہوئی UN جنرل اسمبلی کے اندر, تو پیک پہ چلا گیا یہ ایشو فلسطین اور اس کا 2 ریاستی حل. اس پہ جو ہمارا رسپانس رہا, 8 اسلامی ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور اس میں جو بھی پھر اس کے بعد اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا. یہ 21 پوائنٹ چارٹر جب آیا, پہلے خیر مقدم ہوا, اگلے دن اسحاق ڈار صاحب نے آ کے کہا کہ نہیں, اس کے اوپر تو وہ شکیں اس میں موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر کنسنسس ہوا تھا اور یہ سب چیزیں ہوئی تھی. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ہمارا جو رسپانس ہے ایز اے اسٹیٹ کیسا رہا اس پر؟ اچھا نہیں تھا. دیکھیں, سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس بھی نہیں کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ آ گئی, اور وہ ٹویٹ کیا تھی, وہ تو ایک خوش آمدانہ لہجہ تھا, اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. پہلے ہی نوبل اس کے لیے پرائز کے لیے اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ قومی وقار کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح سے کسی ایسے مملکت کے صدر سے کہ جس کی اپنی کریڈیبلٹی اس وقت دنیا میں کچھ نہیں ہے, خود جو ہے وہ یعنی اس نوبل پرائز کی بات تو یہ ہے کہ یہ واشنگٹن پوسٹ میں آئی یہ بات, 76% امریکنز نے کہا کہ اس کو نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے. اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب خوش ہوں گے تو ہماری حکومت چلتی رہے گی. وہ غلامی کا زمانہ چل رہا ہے, خوش آمدانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. بہت غلط کیا. جن 8 ملکوں نے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا, اس اعلامیے میں اور ٹرمپ کے اعلان کردہ امن منصوبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ اس اعلامیے میں تو ریاست کی بات کی گئی تھی فلسطین کی, اس میں کوئی بات نہیں کی گئی. اس میں تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ڈسارم کر دیں گے تمام حماس کے لوگوں کو. ٹرمپ نے تو دھڑلے سے کہا کہ ہم ڈسارم کر دیں گے. صرف ایک چیز ہے جس کا ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ اسرائیلی قیدی 72 گھنٹے میں ریلیز ہو جائیں گے, لیکن فلسطینی قیدی کتنے گھنٹے میں ریلیز ہوں گے, کتنے دنوں میں, یہ نہیں لکھا ہوا. افواج کتنے دن میں نکلیں گی وہاں سے, وہ نہیں لکھا ہوا. ایک انٹرنیشنل فورس کی بات کی گئی ہے جس کو لیڈ کریں گے جناب صاحب بہادر ڈونلڈ ٹرمپ, اور جس کے لیے شاید کوئی ایک وائس رائے ٹائپ کا ٹونی بلیئر کو لایا جائے گا. اس ٹونی بلیئر کو دیکھیں, ٹونی بلیئر کے لیے خود ویسٹ میں کیا ہوا تھا جب اس نے جھوٹ بولا تھا عراق میں بش کے ساتھ مل کر, تو خود لندن میں اور امریکہ میں جو مظاہرے کیے گئے تھے اس میں اس کو وار کرمنل بھی کہا گیا تھا, اور بش کے ہاتھ میں رسی ہوتی تھی اور اس کو کتے کا ایک چھوٹا وہ جو پٹا ہے وہ بنایا ہوا تھا. تو اس طرح سے ویسٹ والی اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کی یہ حیثیت ہے. اب اس ٹونی بلیئر کو جو بوڑھا ہو گیا اس کو لا کر بٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نو آبادیاتی دور یعنی کلونیلزم جو پہلے چلتا تھا, کالونیز بنتی تھیں, تو آپ وہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں. آپ اس طرح سے چلائیں گے ان لوگوں کو جن کی زمین پہ آلریڈی قبضہ ہوا تھا, جن کو 66,000 لوگوں کو قتل کر دیا, جن میں 70% بچے اور عورتیں, اور جن کے اوپر آپ نے بھوک کو جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے, آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے. تو یہ امن پلان کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اسرائیل کو مزید پروٹیکشن دینے کا پلان ہے, اور اس پلان پر
شہباز شریف صاحب کہیں کہ جناب کمال ہو گیا, بہترین ہو گیا, اور امن کے پیغمبر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید پاکستان میں پہلا جماعت اسلامی کا امیر تھا کے طور پر میں نے اس کی مخالفت کی, کوئی نہیں بول رہا تھا اس پر, کسی نے بات نہیں کی. پھر جب ہم نے بات کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے کیا حرکت کی ہے. پھر ہوا کیا, پھر ہوا یہ کہ پہلے تو ذرا ڈار صاحب کہنے لگے کہ نہیں جی دیکھنا چاہیے, سیاست نہیں کرنی چاہیے, فلاں نہیں کرنی چاہیے. اگلے دن ان کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ویسے آپ یہ دو ریاستی حل کے پروپوننٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں دو ریاستی حل دو کی ریاستی تجویز حل ٹھیک ہے؟ نہیں, ہم تو اس کے خلاف ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں دو ریاستی حل کا مطلب ہے کہ ایک ریاست آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, دوسری فلسطین. تو پاکستان کا تو یہ اسٹینڈ نہیں ہے. پاکستان میں تو قائد اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ بات طے ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. نہیں, لیکن ابھی تو اسی کہہ رہے ہیں نا, اور اسی کی مخالفت کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں, میں نے آل پارٹیز کانفرنس بھی جب پچھلے سال ہوئی تھی تو جب انہوں نے اعلامیہ میں بات لکھی میں نے نکلوا دیا تھا اس کو, اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں لکھیں گے, اگر نہیں نکالیں گے تو میں واک آؤٹ کر جاؤں گا, یا میرا نوٹ لکھیں آپ, اس لیے کہ ہم نہیں مانتے دو ریاست کو, ہم ایک ریاست کو مانتے ہیں. پوری دنیا میں اگر اس پر کوئی ڈپلومیسی ہو رہی ہے تو ہونے دیں. جو مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ بھی شاید اس کو نگیٹ تو نہیں کیا گیا, اس پہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوئی ہے. اس لیے کہ کچھ قراردادیں اس طرح کی موجود ہیں, چونکہ اسرائیل کو بہت سارے ممالک نے تسلیم کیا ہوا ہے جی, مسلمان ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں میں بھی. تو اس کے نتیجے میں اب غیر مسلم ملک یا یورپی یونین یا برطانیہ یا فرانس اگر یہ کہتا ہے کہ اس فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے اور اسرائیل بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات. لیکن وہ ملک جس کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے اور بانی پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے, جو ہم اس کو قابض سمجھتے ہیں, ہم اسرائیل کو اسرائیلی سمجھتے ہیں, مقبوضہ فلسطین سمجھتے ہیں. تو اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو جماعت اسلامی کا رسپانس کیا ہوگا؟ جماعت اسلامی کا رسپانس وہ ہوگا جو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا رسپانس ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر چھٹی ہوگی ان سب کی. ان کو پتہ نہیں, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ان کو کوئی لفٹر ملے گا کہ نہیں ملے گا جو کھینچ کے ہیلی کاپٹر میں بٹھائے. یہ اپنے آپ کو فن خانہ سمجھیں ہیں کہ جو چاہیں گے امریکی غلامی میں کر لیں گے. پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا, جو بھی بن جائے. پاکستان تو پاکستان ہے. پاکستان نیپال بنے گا, کیا ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ ہوگا. ان کو تو جگہ مل جاتی ہے نا نکلنے کی. حسینہ واجد کو تو ایک ہیلی کاپٹر آ گیا تھا نا, تو ایئر لفٹ مل گئی تھی. تو ان لوگوں کو تو ایئرپورٹ پہ پہنچنے کا پتہ نہیں راستہ ملے گا. ایسے اسٹیٹمنٹس تو آپ پہلے بھی دیتے رہے ہیں, تو ابھی کر کے پھر دے رہے ہیں. میں کلیئر بات پھر احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھٹی ہو جائے گی ان سب کی. یہ تو آپ پہلے بھی کہتے رہے. نہیں تو کر کے دیکھیں نا, کیا نہیں نا انہوں نے اس طرح سے. اور نہیں کریں گے, یہ مجھے پتا ہے کہ ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ عوام 25 کروڑ لوگوں کا مقابلہ کرنے کی. ان کی جڑ کیا ہے, ان کی بنیاد کیا ہے؟ فارم 47 کی پیداوار حکومت کر کیا سکتی ہے؟ یہ صرف ٹرمپ کے اوپر اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کا آشیرواد رہے. اور کیا حکومت کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپوزیشن میں کوئی نظر آتا ہے آپ کو جو ٹرمپ کی مذمت کرے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب, دیکھیے آپ فلسطین کے معاملے کو بڑے مؤثر اور ٹھوس انداز میں آپ نے اٹھایا, اس پہ بات ہو رہی ہے. ایون سینیٹر مشتاق صاحب گئے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے اندر, میں اس پہ بات کروں گا. لیکن کیا آپ اس کو اپنے پولیٹیکل نیریٹو اور چارٹر کا حصہ بھی بنائیں گے جو فلسطین ایشو ہے؟ یقیناً ہے, بنانے کی کیا بات ہے. ہر مسلمان کے دیکھیں پولیٹیکل نیریٹو یا چارٹر کیا ہوتا ہے. کسی کے نزدیک پولیٹکس جو ہے نا مفادات کی بات ہو سکتی ہے, پارٹی پولیٹکس ہو سکتی ہے, خاندان کی پولیٹکس ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم سیاست کے نتیجے میں خاندان کو فائدہ پہنچائیں, اپنے بینک بیلنس کو بڑھائیں, اپنی جاگیر کو بڑھائیں, اپنے سرمایہ کو بڑھائیں. اور اپنی سیاست کا مطلب چونکہ جھوٹ, گولی, گالی, تعصب, نفرت یہ سب رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہم تو سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو جس کام کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, جو نبیوں کے کرنے کا کام تھا, بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. تو بس اتنا پاکیزہ کام ہے جس کو آلودہ کر دیا انہوں نے. تو ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں. تو جو عبادت سمجھ کے کرے گا, تو آج کے زمانے میں اتنا بڑا ٹروتھ ہے کہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ ہے صہیونیوں کا, اور ہمارے بچوں کو وہ قتل کر رہے ہیں. تو وہ اگر ہماری سیاست کی بنیاد نہیں ہوگی, یا کشمیر ہماری سیاست کی بنیاد نہیں ہوگی, اور یا عوام کی محرومیاں ہماری سیاست کی بنیاد نہیں ہوگی, تو پھر سیاست کا کی تو چھوڑ دیں سب کام. اس پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آپ اقتدار میں آ پائیں گے؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ, آ کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اب دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے. مجھ سے لوگ کراچی میں بھی یہ سوال کرتے تھے نا, آپ جیسے بہت سارے ہمارے دوست یہ کہتے تھے کہ کراچی کسی زمانے میں جماعت اسلامی کے پاس ہوا کرتا تھا, اور کسی زمانے میں جو ہے وہ جماعت یہاں بڑی طاقتور. میں ان سے کہتا تھا یار اب یہ سوال کرنا چھوڑ دو, بہت ہو گئی ہے, تم یہ سوال یہاں سے کیوں شروع کرتے ہو؟ یہ کہو کہ اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے اور آپ کیسے آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا کہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی کراچی کی بن گئی. ابھی بنی ہے, ریسنٹ پاسٹ ہے نا ابھی تو,
اور ابھی بھی جو سرویز ہو رہے ہیں, میئر کراچی تو پھر نہیں بن سکا. اگر وہ قبضہ کر کے آپ, اب مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اس کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, ہماری پارٹیاں ہیں, نمبر 1 پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے نا, آپ کچھ بھی کہیں, اس کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, لیکن اگر اس کو نہیں آنے دیا تو اس کی نمبر 1 حیثیت تھوڑی ختم ہو گئی. فارم 47 سے فارم 45 کا قدم تھوڑی ہو جاتا ہے, بس طاقت کے ذریعے سے مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر میئر جماعت اسلامی کا بن رہا تھا اور طاقت کے ذریعے سے یا کرپشن سے یا لوگوں کو اٹھا کر اور سیٹوں کو چھین کر اور سسٹم کو مسلط کر کے, سسٹم کہا تھا نا آرمی چیف صاحب نے کہ یہ سسٹم کا تسلط ہے کراچی پر, سندھ پر, تو اس سسٹم کو اگر مسلط کرنے میں سب نے معاونت کی ہے تو اس سے ریئلٹی تو تبدیل نہیں ہوگی. یہ وہی بیانیہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ہم جیتے ہیں نا بھائی. پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو, یہ جماعت اسلامی کا نیریٹو از ویری مچ کلوز ٹو پی ٹی آئی. نہیں, بات اصول کی ہے. اگر پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہے تو صحیح بات کو صحیح کہا جائے گا, غلط بات کو غلط کہا جائے گا, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا جماعت اسلامی کا. ہم جیتے تھے, ہمیں نہیں جیتنے دیا گیا اور ہم سے ہماری میئرشپ چھین لی, لیکن کب تک؟ یہ تو سوال میرا آپ سے ہے, کب تک یہ واپس لیں گے؟ انشاءاللہ. کیسے؟ کوشش کریں گے, لگے رہیں گے عوام کے ساتھ. دیکھیں ابھی ہمارا ایک تجربہ یہ کم و بیش 60 سال سے تو کوشش کر رہے ہیں آپ, تو کوشش اگر 60 سال میں کامیاب نہ ہو تو 61ویں سال میں ختم تو نہیں کی جاتی. ہم 40 سال سے نہیں جیت رہے تھے نا کراچی میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوشش 41ویں سال میں جیت گئے نا 41ویں سال میں. اب دوسرا مرحلہ یہ کہ اس جیت کو مٹیریلائز کیسے کریں, وہ دوسرا مرحلہ ہے, وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. پہلا مرحلہ تو تھا عوام کی تائید, جو سب سے اہم بات ہوتی ہے. عوام کی تائید مل گئی ہے, اب سیکنڈ فیز, اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ووٹ لینا بھی ہے اور ووٹ بچانا بھی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کوشش ہے, جدوجہد ہے, وہ درست سمت میں نہ ہو. نہیں, بتا دیں اگر جو غلط ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں گے. جماعت اسلامی جمعیت, ابھی جیسے جمعیت کا ذکر کیا, دعوت پہ کام کر رہی ہے, ڈور ٹو ڈور جاتا ہے, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جماعت نے یہ اصل چھوڑ دی اپنی. نہیں, جماعت میں بھی سب کام ہوتے ہیں, درس بھی ہوتا ہے, تدریس بھی ہوتی ہے, تربیت گاہیں بھی ہوتی ہیں. ابھی ہماری منصورہ میں ریگولر تربیت گاہیں چلتی رہتی ہیں, وہ اس طرح سے میڈیا پہ نہیں آتی. میڈیا پہ وہ چیز آتی ہے جو آپ دھرنا دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ میڈیا پہ آئے گا. جو ہمارے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں یا ہماری لٹریچر کا پڑھانا ہوتا ہے یا تربیت گاہوں میں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں, وہ تو نہیں آتے. تو ہمارے سارے کام, دیکھیں ہمارا کام تو کوئی ایک نہیں, ہمارا جو ہے نا بڑا ہمہ جہتی کام ہے. اور اچھا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا. ہمارے یہاں تنظیم, دعوت کا کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ, تربیت کا کام اور سیاسی عمل, یہ چاروں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں. اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے, دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کی جائے. تنظیم اور تربیت, پہلا کام دعوت. تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کریں. اصلاح معاشرہ اسے کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اگر برائی کی قوتیں ہیں تو ان کے مقابلے میں نیکی کی قوتیں ہوں, خیر کے کاموں پہ جمع کیا جائے. الخدمت فاؤنڈیشن ہماری کام کر رہی ہے, بنو قابل کا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے. یعنی گورنمنٹ جو کام نہیں کر رہی وہ کسی محدود دائرے میں صحیح, لیکن ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, اور بہت بڑا پھیلتا چلا جا رہا ہے. 60-70 ہزار بچوں کو ہم نے فری آئی ٹی کورسز کرا دیے ہیں, اور اگلے 2 سال میں 10 لاکھ بچوں کو کرانے ہیں, لڑکے اور لڑکیوں کو. یہ سب کرنے کا فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ لوگ دیتے ہیں, اعتبار کرتے ہیں ہم پر, اللہ کا شکر ہے. آ جائیے دیکھ لیجیے ہمارے اکاؤنٹس. کیا آپ اپنے جو اکاؤنٹس ہیں یا آڈٹ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھنے کو بھی تیار ہیں؟ کرتے ہیں, رکھتے ہیں. مطلب ہمارا آڈٹ, وہ الخدمت وہ واحد ہے جو اپنے آڈٹ اپنے جو ہے نا سب چیزوں کو اوپن کرتی ہے. اور آج چلیں آپ میرے ساتھ. یہ سب پبلک ہے؟ بالکل پبلک ہے, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے, کیوں چھپائیں؟ اور یہ فنڈ آتا کہاں سے, کون لوگ دیتے ہیں؟ لوگ دیتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب بھی دیتا ہے, مڈل کلاس بھی دیتا ہے, امیر بھی دیتا ہے, انڈسٹریلسٹ بھی دیتا ہے, تاجر بھی دیتا ہے, صنعت کار, سب دیتے ہیں. فورن فنڈنگ سے مراد وہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہ کچھ فنڈ دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 80% فنڈ پاکستان کا ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, ایک ہے جماعت اسلامی کا فنڈ جو جماعت اسلامی کے کارکنان اور ہمدرد دیتے ہیں, جو ریگولر بنیاد, اس کو ہم اعانت کہتے ہیں. اس کی ٹرمنالوجی ہے کہ اعانت, معاونت کرنا, اور وہ ہمارے ہر کارکن کے اوپر لازم ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر کہ بھئی ہر ایک کو دینا چاہیے. جماعت اسلامی کا فنڈ اور الخدمت کا فنڈ بالکل علیحدہ ہوتا ہے. اس کا الگ حساب ہوتا ہے, اس کا الگ حساب ہوتا ہے. اور الخدمت میں بھی کوئی اگر واٹر فلٹریشن کے لیے دے رہا ہے, کوئی یتیموں کے لیے دے رہا ہے, کوئی آغوش کے لیے دے رہا ہے, کوئی بنو قابل کے لیے دے رہا ہے, تو سب کی کیٹیگریز الگ الگ ہوں گی, مکس نہیں کرتے ہم. جماعت کے عہدیداران کو تنخواہ بھی ملتی ہے اس کی؟ جماعت کے الخدمت میں تو جو ہمارا آفس بیئرز ہوتے ہیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ہیں والنٹیئرز جو اپنے آپ کو, مثلاً میں آپ کو کہوں کہ ہمارے اس وقت ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ہیں. وہ خود ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور وہ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں, استاد بھی ہیں,
تو وہ 100% والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. سیکرٹری جنرل ہیں وقاص صاحب, وہ بھی والنٹیئر کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں والنٹیئر کرتے ہیں. لیکن کچھ تو ہمارے آفس کی ضرورت ہے نا, کچھ ایسے لوگ تو ہونے چاہیے نا کہ جو پورے سسٹم کو مسلسل چلائیں, ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح جماعت اسلامی میں تو زیادہ تر لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہمارے کام کرتے ہیں, اگر آپ ان کا مشاہرہ نہیں دیں گے تو بیچارے کہیں اور جاب کریں گے نا. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں لے لیں اور وہ اپنا وقت دیتے ہیں, تو اس کے بدلے میں ہم تھوڑا بہت ان کا. اور امیر جماعت اسلامی کا مشاہرہ کتنا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کا مشاہرہ ابھی یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی گاڑی ہے جس میں بیٹھتا ہوں اور اس کے گھومتا رہتا ہوں, اور جماعت اسلامی کا دفتر ہے جس پہ میں رہتا ہوں, اور یہ مشاہرہ ہے میرا. اور باقی یہ ہے کہ وہ کون سی گاڑی ہے جس میں آپ گھومتے ہیں؟ خالی ایک کرولا ہے جو کون سی والی ہوتی ہے, جی ایل آئی ہے, کون سی ہے, جی ایل آئی ہے, 1.6 1.8 1.6 ہوگی, پتہ نہیں 6 ہے کہ 8 ہے. جو تیل آپ پھونکتے ہیں وہ بھی جماعت اسلامی دیتی ہے. میں کہاں سے دوں گا؟ ظاہر ہے کہ اگر میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گا, اسلام آباد سے مانسیرا کل جاؤں گا, پھر وہاں سے واپس آؤں گا, تو یہ تو ایک لاجسٹکس ہے نا, وہ تو جماعت دیتی ہے. لیکن جماعت اسلامی میں یہ نظام ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. اچھا, بڑی اچھا ہوا آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ بھی طے ہے کہ اگر میں اس گاڑی کا استعمال ذاتی طور پر کروں گا تو اس کا حساب بھی رکھا جاتا ہے, اور وہ پیسے پھر مجھے ادا کرنے ہوں گے. اچھا, فار ایگزامپل آپ یہ گاڑی لے کے آج لاہور سے کراچی چلا جاؤں اپنی فیملی کے ساتھ, تو اور گیا ہوں تو اس کے پیسے دیے ہیں. وہ تیل کے پیسے ہوتے ہیں, جتنا تیل پھونکا ہے, جو اس کی ایک ہم اماؤنٹ بنا لیتے ہیں نا, تیل اور مینٹیننس کا کتنا ایوریج بنے گا اس کے حساب سے. اور میں تھوڑی کرتا ہوں, سب کرتے ہیں. تو یہی تو ہماری تربیت ہے. لیکن وہ گاڑی آپ کے استعمال میں ابھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, وہ گاڑی امیر کے لیے گاڑی ڈیڈیکیٹ ہے نا, اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. اور کتنی رہائش گاہیں آپ کی, جیسے کیمپ آفیسز ہوتے ہیں نا, سرکٹ ہاؤسز ہوتے ہیں, امیر جماعت اسلامی کے کتنا ہے؟ ایک میرا گھر ہے کراچی میں, اور ایک ہمارا منصورہ کا دفتر ہے, یہاں ہم رہتے ہیں, اور فیملی میری کراچی میں رہتی ہے. کیونکہ آپ امیر ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, میں آپ سے جان سکتا ہوں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کتنا بڑا گھر ہے؟ جو کراچی میں میری فیملی جس گھر میں رہتی ہے, وہ میرا خیال ہے, اب آپ کے یہاں مرلے چلتے ہیں, ہمارے یہاں گز ہوتا ہے, تو وہ شاید 200 گز کا مکان ہوگا. یعنی یہاں کتنے مرلے ہو گئے, مجھے 25 کا شاید ایک مرلہ, 225 اسکوائر فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. اچھا, وہ اسکوائر فٹ کو 9 سے ضرب پہلے وہ کریں نا, آپ تقسیم کریں گے تو گز آ جائے گا. جی, تو اس طرح سے یعنی اچھا کشادہ گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, ماشاءاللہ مناسب گھر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں سمجھنا کیا چاہ رہا ہوں, میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ جو امیر جماعت اسلامی ہے ان کا جو ذریعہ معاش ہے, جو سلسلہ ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسے ہے؟ وہ میں جاب کرتا ہوں. آپ جاب بھی کرتے ہیں؟ جی, 2005 سے میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, پرائیویٹ کمپنی ہے واٹر ٹریٹمنٹ کی. مجھے اس کمپنی نے سہولت دے دی ہے امیر بننے کے بعد کہ یار تم تھوڑا بہت کبھی کبھار دیکھ لیا کرو, تو تمہارا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن میں نے اس کمپنی میں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے کام کیا, اور کمپنی نے بھی میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. وہ کمپنی نے آپ کا وظیفہ لگایا ہوا ہے؟ نہیں, وظیفہ نہیں ہے, کام کیا ہے بھائی. اتنی آپ بزنس دیا ہے, ایسی بات تھوڑی ہے. 2005 سے ہوں میں, سول انجینئر ہوں بیسیکلی, لیکن اس کے ساتھ انوائرمنٹ کے حوالے سے واٹر ٹریٹمنٹ کی کمپنی ہے جس میں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہوتے ہیں انڈسٹری کے, خاص طور پر ویسٹ واٹر, ریسائکلنگ آف ویسٹ واٹر, اور مختلف طرح کی جو ہے وہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی پوری ڈیزائن, انجینئرنگ, اسمبلنگ, پھر اس کے بعد کمیشننگ, اور یہ آفٹر سیل. تو جو کراچی آفس ہے اس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں. دیکھیں, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ, بلکہ میں ابھی کراچی گیا تھا, وہاں میں نے میٹنگس کی اپنے لوگوں کے ساتھ. اور یہ آپ کی جو نجی میٹنگز ہیں, اپنی کاروباری میٹنگز ہیں, وہ کمپنی میرا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے. ٹھیک, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, وہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات تو نہیں؟ شیئر نہیں, میں تو جاب کرتا ہوں. آپ نوکری کر رہے ہیں؟ نوکری کرتے ہیں سر. اور کیا ڈیزگنیشن ہے سر آپ کا وہاں پہ؟ ڈائریکٹر کہہ دیتے ہیں مجھے. آپ ڈائریکٹر ہیں نا کمپنی کے, لیکن مالک نہیں ہوں, وہ والا مالک والا ڈائریکٹر نہیں ہوں, کام والا ڈائریکٹر. وہ تو نیچرلی آپ کر بھی نہیں سکتے نا, ظاہر سیاست کریں گے, وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نہیں, خیر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے. مجھے نہ اپنی غربت کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ اپنی عمارت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. نارملی یہاں پر غریب مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, اور جس تناسب سے پاکستان میں امیر لوگ ہوتے ہیں اسی تناسب سے جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جماعت عوام کی پارٹی. نہ غریبوں کے لیے راستے بند ہیں, نہ امیروں کے لیے راستے بند ہیں, اور نہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے راستے بند ہیں. تو ہم لوگ سب ایک طرح کے لوگ. ہمارے پچھلے امیر سراج الحق صاحب تھے, آپ سب جانتے ہیں ان کی کیا پوزیشن تھی. منور حسن صاحب تھے, وہ مجھ سے بھی چھوٹے گھر میں رہتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ ان کو وراثت میں وہ گھر مل گیا تھا, مجھے ابھی تک وہ سلسلہ مل نہیں سکا. میں کرائے پہ رہتا ہوں. آپ رینٹ پہ رہتے ہیں؟ جی ہاں, رینٹ پہ رہتا ہوں. اور اس میں کوئی جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے؟ اپنا نہیں, آپ کی ملکیت نہیں ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ چیز ہے.
تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے ان سے پہلے قاضی صاحب تھے، وہ بھی ایک مڈل کلاس ریپرزینٹیٹیو تھے، مناسب سے تھے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا مودودی خود اسی طرح سے تھے. تو جماعت اسلامی اسی لیے تو میں کہتا ہوں عام لوگوں کی جماعت ہے، اور اس میں غریب امیر سب آ سکتے ہیں، اور سب کے لیے راستے موجود ہیں. نہ اس بنیاد پہ ہم امیروں سے نفرت کریں گے کہ ان کے پاس پیسہ کیوں ہے، اور نہ اس بنیاد پہ ہم غریبوں کا استحصال کریں گے کہ وہ غریب کیوں ہیں. سب کے لیے برابر کی گنجائش ہے، ایک میرٹ ہے. اچھا، یہ تو ویسے گوشواروں میں اثاثے ظاہر کیے ہوتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھیں آپ کی امیر جماعت اسلامی کی نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ تو دیکھ لیں جا کے. ابھی میں ہر چیز کیا بتاؤں آپ کو، دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے. نہیں لیکن تبدیلی تو آ رہی ہے. آج امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ کوٹ اور شرٹ اور اللہ کا شکر ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں، اس میں کیا پریشانی؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کا ایک ظاہر ٹیگ ہے نا، کہ ایک پرٹیکولر ایک وضع قطع ہے. امیر جماعت اسلامی ہوگا، اس کی وضع قطع یہ ہوگی کہ اس نے سفید کلر یہ ہو گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا، تھوڑا سا کانسیپٹس بن گئے لوگوں کے. ورنہ جماعت اسلامی تو وہ ہے جو اسلام ہے، اور اسلام کو جو ہے نا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کا، اسلام کو یہ اعتراض ہے کہ آپ ساتر لباس پہنیں اور اچھا نظر آئے، مناسب نظر آئے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. آپ پہ تنقید نہیں کرتے جماعت اسلامی کے لوگ؟ کوئی نہیں کرتا. بڑے بڑے ان آرتھوڈاکس امیر آ گئے ہیں. نہیں، لوگ بڑے غیر رسمی، غیر میرا خیال ہے نہیں، غیر روایتی نہیں ہے. پہلے اگر آپ جماعت کے پچھلے لوگوں کے پاسٹ کو دیکھیں گے نا، جتنے بھی ذمہ داران بزرگ بھی رہے وہ سب بھی اسی طرح تھے. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ پھر بود و باش ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کیا. تو میں تو اب شلوار قمیض زیادہ تر پہنتا ہوں، کبھی کبھی پینٹ شرٹ بھی پہن لیتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ. آپ کے آنے سے یعنی امیر بننے سے، جماعت اسلامی کو اس طریقے سے لیڈ کرنے سے، کیا کام تو آپ جماعت کے لیے کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، امیر بننے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ نہیں دیکھیں، ایک تو جماعت اسلامی کو سمجھیں، اس میں نہ صرف امیر کے آنے جانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں، مولانا منور حسن صاحب سے بھی یہ سوال ہوتا تھا جب وہ امیر بنے کہ یار آپ میں اور قاضی صاحب میں کیا فرق ہے، اور فلاں میں، مولانا مودودی میں، اور اس میں آپ کے بننے سے کیا. انہوں نے کہا دیکھیں پالیسی تو وہی رہتی ہے، اسٹائل بدل جاتا ہے. تو بات یہی ہے، اسٹائل میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، پالیسی ہماری وہی ہے. اسٹریٹجی میں ظاہر تبدیلی آتی رہتی ہے، حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں. ہماری اب بس خواہش یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی میں یہ جو تاثر ہے نا کہ اس میں عام لوگ نہیں آ سکتے، جو بنا دیا گیا ہے، یا یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کی جماعت ہے، ایسا نہیں ہے بالکل. یہ سب کی جماعت ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سارے ہی لوگ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو محدود کریں کہ ہم کوئی مخصوص قسم کے لوگ ہیں اور باقی لوگ اس میں نہیں آ سکتے. ابھی ہم نے ممبرشپ ڈرائیو کی اور وہ 2 ملین لوگ ہمارے ممبر بنے الحمدللہ. ابھی ہم عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں گراس روٹ لیول پر، 12-13 ہزار کمیٹیاں ملک بھر میں بن چکی ہیں، جس میں ہم مختلف عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے صدر سیکرٹری بنیں اور اس پورے گاؤں کو سنبھالیں، اس پورے گھر علاقے محلے کو سنبھالیں. تو اب ہم بالکل یہ ہے کہ اب جماعت اسلامی پینیٹریٹ کر رہی ہے گراس روٹ لیول پر عام. دیکھیے حافظ ابو آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، سسٹم ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ سسٹم ہے، سسٹم رہتا ہے، اس میں لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ناقدین کی کہ آپ کے اوپر بھی تنقید ہے نا، کہ آپ بھی نقاد ہیں، آپ بھی سسٹم پہ تنقید کرتے ہیں، ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرانے میں کامیاب نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ تو حکومت میں آ کے ہوں گے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہو وہ حکومت تو نہیں ہوتی نا. وہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکتی ہے، ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے، اور اس کی اس جدوجہد کے نتیجے میں لوگ اس کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں، لیکن اصل اچیومنٹ تو اس وقت ہوگی نا کہ جب اقتدار میں آئیں گے. وہ کیسے آئیں گے؟ جب لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھتا چلا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اب تو دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا الحمدللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہو گیا. اور ہم جتنے بھی پبلک اوپینین پول کرتے ہیں خود ان بائزڈ، تاکہ ہمیں اپنی پوزیشن صحیح پتہ ہو، تو یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر 3 مہینے بعد جو ہم پول کر رہے ہیں اس میں ہم گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں. بہت آگے نہیں لیکن گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں، اور لوگ ہمیں کنیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ابھی انتخاب ہو جائے تو لوگ سارے ووٹ ڈال دیں گے. پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے، یا کم از کم ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ لوگوں سے بڑھنا شروع ہو جائے. اب اللہ کا شکر ہے اس وقت جماعت اسلامی کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تھرو سوشل میڈیا بھی ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہو رہی ہے، اور ڈور ٹو ڈور بھی ہو رہی ہے، اور آؤٹ ڈور جو ہم چیزیں اپنی لگاتے ہیں، ایشوز پر بات کرتے ہیں، وہ بھی ہو رہی ہے، اور اپنی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں بھی ہو رہی ہے. اور شور بہت ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی تو اب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا میں نا، آنا، لوگوں کے مسائل حل ہونا، وہ نہیں ہے. دیکھیے اس سے ہو یہ گیا، ایک تاثر قائم ہو گیا کہ جماعت اسلامی نا کہیں بہت ڈسٹریکٹ ہو گئی. جیسے میں نے دعوت کی بات کی، پھر جہاد کے حوالے سے 94 میں جب آپ باہر آ گئے تو اس کے بعد وہ کیوں ہوا؟ کیا آپ کو لگا کہ بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا کہ آپ کو باہر آنا پڑا؟ وہ افغان ایشو ہو، افغان جہاد ہو، یا پھر کشمیر کا معاملہ ہو.
تو یوں لگا کہ جیسے جمعیت خود کنفیوز ہو گئی کہ کرنا کیا ہے جماعت اسلامی. نہیں دیکھیں ایک بات سمجھیں آپ, جب جہاد ہو رہا تھا تو جہاد ہوگا نا, جب جہاد ختم ہو گیا تو پھر جہاد کیسے ہوگا؟ تو مسلسل چل رہا ہے سر. نہیں, جو جہاد ہو رہا تھا جس میں جو گنجائش بنتی تھی شرعی اعتبار سے اور ریاست کے اعتبار سے جو گنجائش بنتی تھی اس کے مطابق کر رہے تھے. جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو روک دیا. یہ ریاست کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہوتی ہے جہاد کرنا. جو اس میں نان اسٹیٹ ایکٹر اس لیے جاتے ہیں کہ اسٹیٹ ایکٹر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پھر انڈیویجول بنیادوں پہ بھی لوگ ڈیسیشن لینا شروع کر دیتے ہیں. اصل ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم ریاست کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اپنی جہادی ذمہ داری پوری کریں, اور اپنی معاشی ذمہ داری بھی پوری کریں, اور اپنی جو ہے وہ انتظامی ذمہ داری بھی پوری کریں. دیکھیے کچھ چیزوں میں تو آپ ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ کہتے ہیں کہ ریاست کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. ریاست سے مراد سمجھ رہے ہیں, ریاست تو ہماری ہے نا, کسی اور کی تھوڑی. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے نہیں, ریاست کا ایک تو یہ ہمارے یہاں عرف عام میں ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. پہلے تو اس کو ہم ٹھیک کرنے میں ہمیں وقت لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ہم سمجھائیں ریاست کا مطلب آرمی چیف نہیں ہوتا. ریاست کا مطلب درست بات عام آدمی ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی رائے ریاست ہے, ایک عام آدمی کا ایکشن ریاست ہے. اور جب یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے نا کہ ایک فوج, ایک جتھا, جنرلوں کا ایک گروپ, اس کا مطلب تو ریاست ہو گیا, اور باقی جو ہے وہ عوام جو ہے نا وہ بھاڑ میں جائے, اس کو تو جہاں چاہو ہانک دو. اسی سے پاکستان میں تباہی ہوئی ہے 78 سال میں. یہ سسٹم بدلنا پڑے گا. اسی لیے ہم اپنا سلوگن اب بہت طاقتور طریقے سے لوگوں تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, بدل دو نظام. نظام بدلو, چہرے نہیں. چہرے بدل جاتے ہیں, پارٹیوں کے نام بدل جاتے ہیں, نظام وہی رہتا ہے, وہی جاگیردار ہیں, جونیئر پارٹنر اسٹیبلشمنٹ. یہ پاکستان عوامی تحریک نے بھی نعرہ لگایا تھا, طاہر القادری اس صاحب. کے بعد وہ ہیں نہیں نا, ہم تو موجود ہیں. چہرے نہیں, دیکھیں جو پارٹیاں آتی ہیں اور نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں, نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, نظام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, انقلاب لانا چاہتے ہیں. انقلاب ان معنوں میں لانا چاہتے ہیں کہ جس میں عوامی رائے سے چیزیں اپنی اصل کی طرف آ جائیں. یہ گرین ریولوشن جس کو کہتے ہیں اس کی آپ بات گرین کہہ لیں, اس کو وائٹ کہہ لیں, اس کو بلیک کہہ لیں, لیکن ریولوشن تو ریولوشن ہوتا ہے. حاضر و موجود میں 78 سال میں پاکستان کا یہ نظام پاکستان کو کچھ دے تو نہیں سکا. عدالتی نظام فرسودہ ہے. اب ججوں سے پوچھیں, وہ خود جا کے اپیلیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور سنوائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی جج سے پوچھ لیں, سپریم کورٹ کا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بدلنا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا بہت سن لی تیری تقریر مولانا, مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. تو بات یہ ہے نا, تو یہی پہلے تو اس بات کو آپ طے کریں نا کہ یہ سسٹم ہاتھ میں کس کے ہے. 78 سال کس کے ہے سر؟ آج ہمیں سمجھائیے. ہم سمجھاتے ہیں آپ کو. یہ سسٹم ہاتھ میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ سسٹم ہاتھ میں ہے جاگیرداروں کے اور وڈیروں کے, یہ سسٹم ہاتھ میں ہے بیوروکریسی کے, اور یہ سسٹم ہاتھ میں ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے. یہ 4-5 طبقے ہیں کہ جنہوں نے پوری سوسائٹی پر اپنی گرپ کی ہوئی ہے. ٹھیک, آپ کو میں وڈیرے سے سمجھانا شروع کرتا ہوں. ہم سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے سندھ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے, گوٹ ہوتا ہے, اس گوٹ کا ایک وڈیرا ہوتا ہے. ٹھیک, کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے, اچھے وڈیرے بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وڈیرا سارے ہی جو ہے نا وہ چور ڈاکو ہوتے ہیں, اور یہ, لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. نعوذ باللہ اس کی حیثیت جو ہے نا خدا کی ہوتی ہے. اس کی معاشی حیثیت بہت بڑی نہیں ہوگی, لیکن اس کی سماجی حیثیت جو ہے نا ایک طاقتور فرد کی ہوتی ہے. یہ چھوٹا وڈیرا بڑے بڑے وڈیروں سے کنیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. وہ بڑے وڈیرے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو طاقتور بنانا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. اس کے نتیجے میں وہ پارٹی مضبوط ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کی اب کون سی جڑیں رہ گئی ہیں عوام میں؟ پیپلز پارٹی ایک خاندان 40 وڈیروں کا نام ہے. سر اگر عرف عام میں کہیں تو آپ یوں سمجھ لیجیے 1.5-2 درجن کا ریوڑ ہے ہمارے یہاں, وہ جس طرف ہوں گے تو یہ نظام ہے نا, اس لیے کہ ان کی سماجی, جس کو کبھی کبھی الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں, الیکٹیبل کہتے ہیں جی, وہ اس کی. اور اسی طرح یہاں کے بڑے بڑے چودھری ہیں جی. پنجاب میں آپ جنوبی پنجاب میں دیکھیں, وہاں بھی یہ وڈیرہ شاہی نظام ہے. پھر سرداروں کا نظام موجود ہے جی, کہ اب سردار کیا کرتے ہیں, سردار اگر ٹھیک طریقے سے چلیں, اپنی قوم کو رہنمائی کریں تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن یہ سردار تو لڑواتے بھی ہیں. اس وقت انٹیریئر سندھ میں کتنی قومیں ہیں جن کے جھگڑے چل رہے ہیں, اور یہ سردار جو ہیں ان جھگڑوں کو ریزالو کرنے کے بجائے اپنی دکان چلاتے ہیں. اس وقت بلوچستان میں کتنی قومیں ایسی ہیں, قبائل ایسے ہیں کہ جن کے جھگڑے چل رہے ہیں. تو آپ کی سیاست اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے؟ ہماری سیاست اینٹی سسٹم سیاست ہے. وہ سسٹم جو 78 سال میں پاکستان کو, آپ نے کہا نا سر اس سسٹم کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو بڑی ہے نا. تو آپ کی جو سیاست ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے. ہماری سیاست اینٹی سسٹم سیاست ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رول ہے نا, آئین ٹھیک ہے, آئین میں فوج کا کام بھی متعین ہے, آئین میں بیوروکریسی کا کام بھی متعین ہے, اس میں یہ بھی پتہ ہے کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے, 62-63 کی دفعہ بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. بلکہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جس میں طاقتور لوگ اپنے دولت سے اور اپنی طاقت سے, سماجی طاقت سے جو ہے وہ اکٹھ کر لیتے ہیں, کنسورشیم بنا لیتے ہیں. یہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں وہ طاقتور ہو جاتی ہے, دوسری پارٹی میں جاتے ہیں وہ طاقتور. جو عوامی لہریں بھی اٹھتی ہیں اس میں بھی اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ پھر لوگ دوپٹے پہن کر پارٹی میں شامل ہوں.
جہاز چلیں ان کے لیے اور لا کر ان کو شامل کریں, تب جا کر وہ پارٹی بڑی ہوتی ہے, ورنہ اس سے پہلے عوامی لہر کے باوجود بڑی نہیں ہوتی. آپ کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. پی ٹی آئی نون لیگ میں بھی ایسا ہوا تھا, لوگ شفٹ ہوتے ہیں نا. آپ کو تو یاد ہوگا کہ ایک رات میں پوری اسمبلی تبدیل ہو گئی تھی, منظور بھٹو صاحب کو انہوں نے ووٹ دے دیا تھا. تو یہ تو ہمارے ہاں یہ نظام ہے نا, تو یہ نظام ڈلیور نہیں کر رہا, عدالتی نظام ڈلیور نہیں کر رہا, بیوروکریسی کا نظام ڈلیور نہیں کر رہا. اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عوامی رائے سے. عوامی رائے سے آئیں گے اسی کے تھرو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ہم کوئی گولی نہیں چلائیں گے, چونکہ جو انقلاب بندوق کے ذریعے سے آتا ہے دوسری بندوق سے واپس چلا جاتا ہے. یہ ہمیں مولانا مودودی نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا. ہم برسر زمین کام کرنا چاہتے ہیں رہ کر, ہم آئین کے فریم ورک میں کام کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی نے کیا وہ ٹھیک کیا, پھر ٹھیک کیا, انہوں نے بھی برسر زمین ہی کیا نا. انہوں نے اپنا سیاسی جمہوری حق استعمال کیا, احتجاج کیا. حق مانگنا تو ہی نا, حق چھین لیا جائے, اور جو گولی چلی نا, گولی انہوں نے چلائی نا. ارے بھائی انہوں نے چلائی, تو خون سے آتا ہے نا سر. تو بھائی ہم تو پرامن ہوں گے, جو گولی چلائے گا وہ بھگتے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس سے یہ جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں رہ کے سسٹم کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سسٹم کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے, تو لہذا لولی ہو, لنگڑی ہو, اندھی ہو, بہری ہو, اسی طرح کی جمہوریت. سسٹم تو پھر وہی رہا نا. ہاں, لیکن اس میں رہتے ہوئے اس کو بدلنا ہے, یہی تو چیلنج ہے ہمارا. اس سے باہر نکل کر نہیں, تو باہر آسمان پہ تو نہیں جانا نا, رہنا تو زمین پہ ہے. اسی الیکشن میں جائیں گے. آپ سنیں میری بات, اگر ہم الیکشن میں نہ جاتے کراچی میں, تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کراچی کی نمبر 1 پارٹی ہیں؟ ایک پارٹی نے بائیکاٹ کیا نا الیکشن کو, تو اس کے بعد اس نے حصہ لیا تو 2,000 ووٹ ملے, ساری سیٹیں مل گئی. وہ پرابلم ہوا نا سر, وہ تو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, اب ڈیوائیڈڈ تھے. ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بات کریں. جب انہوں نے بائیکاٹ کیا, اس کا مطلب ہے انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیت رہے تھے, اس لیے کیا تھا. اور اس وقت تک فارم 47 ان کے بنے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس مرتبہ بھی جب انہوں نے حصہ لیا ایم کیو ایم نے, تو دھتکار دیا لوگوں نے, کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے, جہاں پر وہ بیس کرتے تھے. ان کی اپنی پالیسیز بھی تھی, دھڑے بندی بھی تھی, جو کچھ بھی تھا دھتکار دیا نا. ان کی جو دھڑے بندی تھی, قتل و غارت گری تھی, اس کا فائدہ آپ کو ہوا. فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے عوام کی بات کی, عوام نے ہم سے کنیکٹ کیا, ہم نے عوام سے کنیکٹ کیا. لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے مسئلے یہ پارٹی حل کر سکتی ہے. ہم میئر نہیں بن سکے, لیکن کراچی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم نے ابھی بھی جتنے پبلک اوپینین پول کیے ہیں, جماعت اسلامی ٹاپ پر ہے. وہ ایک لہر قومی انتخاب کے موقع پر خاص قسم کے تناظر میں آئی تھی, لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی تک محدود ہو گئی ہے, یہ کراچی کی پارٹی. بھائی میں تو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں مل سکتے, فائدہ کیا؟ تو میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ کراچی میں بھی تو آپ لوگ یہی کہتے تھے, وہاں ہم نے ووٹ لے لیے, پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہاں, اب یہ دوسرا سوال ویلڈ ہے آپ کا کہ الیکٹرک کا ایشو ویسے کا ویسے. رک جاؤ ایک ایک کر کے بات کریں. پانی کا مسئلہ ہے, سنو نا, دیکھیں پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا, اب یہ مرحلہ پاکستان بھر میں بھی طے ہوگا انشاءاللہ. پھر اگلی بات کراچی کا تو طے کر لیں سر, پھر اگلی بات طے کریں گے نا سر, پہلے کراچی کا تو کر لیں. اچھا, اب آج یہ آپ کے کیا اچیو کیا ہم نے احتجاجی سیاست سے, کہ الیکٹرک کو اگر ہم لگام نہیں دیتے نا, تو ساری پارٹی بکی ہوئی تھیں اس کے ہاتھوں. ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, سب کے الیکٹرک کے در کے سوالی. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, عارف نقوی, یعنی ایون پی ٹی آئی جس کا کلیم یہ ہے کہ وہ دیانتدار پارٹی ہے, اس کے عارف نقوی صاحب اسپانسر تھے. ٹھیک ہے نا, یہ تو سب کو پتا ہے. تو باقی وہ تو چھوڑ ہی دیں آپ. ٹھیک, لیکن جماعت اسلامی واحد تھی, لڑ رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں ہم بہت سارے لوگوں کے ایشو ریزالو کرتے بھی ہیں, بلنگ ٹھیک کرواتے ہیں. بہت علاقوں کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے خراب کی ہوئی ہوتی ہے, اس پر لڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہونا تھا. یہ سب تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اس کے خلاف. بحریہ ٹاؤن جو آج فوکس میں آئے نا وہ, لیکن اس بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لوگوں کے ڈوبے ہوئے تھے. چیک جاتے تھے, واپس ہو جاتے تھے, اور کہیں پر آپ FIR بھی نہیں کٹوا سکتے تھے. کسی ٹی وی چینل میں ان کا نام بھی نہیں آ سکتا تھا, کوئی ان پر بات بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے تحریک چلائی, اربوں روپے لوگوں کے واپس کروائے. ایک پائی کی ہم نے اس میں کوئی چیز حاصل نہیں کی, بلکہ اس دوران میں اگر کوئی ڈونیشن بھی انہوں نے دینا چاہیے الخدمت کو, تو ہم نے وہ بھی واپس کر دی. یہ بھی میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں. اس دوران میں جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو ہمیں آفر ہوئی کہ یار, اور وہ صحیح آفر تھی, کوئی ایسا بھی اماؤنٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا یار فلاں مد میں ہم سے, ہم نے کہا نہیں یار, اس دوران میں ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے, ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ سے ہمارے معاملات سیدھے سیدھے ہوں. پھر آ جائیے آپ نادرا کا ایشو. جو لوگ کراچی میں نہیں رہتے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے ذلیل و خوار ہوتے تھے نادرا کے دفتروں میں. ہم نے 80% لوگوں کا, بہاریوں کا, بنگالیوں کا, پختونوں کا مسئلہ حل کروایا. اب جماعت اسلامی, آپ جائیں, آپ کا جائز کام ہے نادرا میں, نہیں ہو رہا, آپ میرا نام نہیں لیں, جماعت اسلامی کا نام لیں, آپ کا کام ہوگا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. جو نہیں کرے گا تو ہم کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جا کر, اگلے 10 دن میں ہوگا, 15 دن میں ہوگا. یہ اچیومنٹ ہے نا. پھر اس کے بعد اس وقت اب ہم بلدیات میں آ گئے. ہمیں 13 ٹاؤن اور میئر ملنا تھا, میئر چھین لیا, 9 ٹاؤن رہ گئے, باقی چھین لیے. اب ان 9 ٹاؤنز میں سارے اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے, لیکن اس کے باوجود کام شروع کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے
کہ اس وقت جو ہے وہاں پر بہتری آ گئی. جو اسکول 100-150 ہیں ان میں سے تقریباً 30-40 ٹھیک ہو گئے, 200-300 پارک ٹھیک کر دیے ہیں. سڑکیں بننے کا عمل اس لیے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا کچھ جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ سوئی گیس والوں نے نئی لائنیں ڈالی تو کچھ پیسے ہمیں مل گئے, جس کی بہت تکلیف ہے ہمارے قبضہ میئر صاحب کو. تو وہ پیسوں سے اب لوگوں کا ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو رہا ہے. اور آئندہ 6 مہینے وہ کی الیکٹرک کا بھی بتا دیجیے گا جس کے خلاف آپ نے احتجاج کیا تھا, اور پھر پولیس تو بتا رہا تھا نہیں, پھر لوگوں کو پیسے تو پھر پورے بھرنے پڑے بلوں کی مد میں, جس میں آپ نے کہا تھا کہ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو بھائی حکومت میں نہیں آئے نا, جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس سے مزاحمت کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, پولیٹیکل پارٹی کو لوگ سپورٹ کریں گے اور اقتدار میں لائیں گے تو پھر سوال بنتا ہے. اس سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ اپنی پولیٹکس میں, لوگوں کا سوال یہ ہے, لوگوں کا سوال یہ, آپ نے یہ کہا نا کہ کراچی میں آپ کو لوگوں نے بلدیاتی انتخاب جتایا, لوگوں قومی انتخاب میں اس سے زیادہ ووٹ دیے, جتایا نا سر, اس سے زیادہ ووٹ دیے, نمبر 1 پارٹی بنایا, ہاں, لیکن میئر نہیں بن سکے, نہیں بن سکے, اقتدار میں نہیں آ اور سکے. پھر لوگ آپ کو اقتدار بنیں گے انشاءاللہ, اب آئیں گے سیکنڈ فیز میں, آئیں گے انشاءاللہ, اور پوری طاقت سے آئیں گے, اس سے زیادہ ووٹ سے آئیں گے, اور اب دونوں کام کریں گے. ووٹ تو آپ کو پہلے بھی پڑے نا, سنیں نا, اب ووٹ لینے بھی ہیں, ووٹ بچانے بھی ہیں. وہ پہلا مرحلہ بڑا مشکل تھا بھائی, الیکشن کروانا مشکل ہو گیا تھا, الیکشن کرانا مشکل ہو گیا تھا, فارم اس وقت 11 ہوتا ہے بلدیات میں, وہ وصول کرنا مشکل ہو گیا تھا, سیٹیں بچانا مشکل ہو گیا تھا. اب تو ہم نے طے کر لیا ہے, آئندہ جب بھی یہ بلدیاتی الیکشن ہوگا یا قومی الیکشن ہوگا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو عوام کے ساتھ مل کر 2 حصے بنائیں گے. ایک حصہ وہ ہوگا جو دن بھر الیکشن میں خوار ہوگا, لوگوں سے ووٹ ڈلوائے گا, اور ایک حصہ وہ ہوگا جو ڈی سی او کے آفسوں پہ جا کے دھرنے دے گا تاکہ کوئی فارم 47 جاری نہ کر سکے, اور اگر انہوں نے پھر بھی کرنے کی کوشش کی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. یہ بارہا کہا ہے آپ نے؟ نہیں, پہلے نہیں کہا اس طرح, پہلے نہیں کہا. لوگوں کو آپ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں. نہیں, سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. کام کرو گے تو سخت زبان استعمال ہوگی, سیدھے سیدھے کام کرو گے تو ہم سے زیادہ نرم کون ہے؟ کوئی تھریٹس آتی ہیں آپ کو؟ آنے دیں, آتی ہیں. ویسے ہم نے اس والی ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا, اللہ کا شکر ہے. آتی ہیں تھریٹس, آتی ہیں, سب کچھ آتی ہیں. شہید ہوئے ہیں ہمارے اپنے دوست, اتنے قریب قریب کے لوگوں کے کندھے پہ جنازے اٹھائے ہم نے اپنے کندھوں پہ. کتنے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں ہوتے. کو گاڑیوں کا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے؟ فی الحال تو ایک چلتی ہے. نہیں, پروٹوکول میں تو آپ ساری چیزیں میرے سیکیورٹی پلان کو آپ سارا پوچھیں گے آپ ہیں, یہ تو غلط بات ہے نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے سخت کام کرنے, ابھی تو آپ نے اور بھرپور سخت احتجاج کرنا ہے. اللہ حفاظت کرتا ہے, آج تک کسی سیکیورٹی نے کسی کو نہیں بچایا, یہ اللہ کی ذات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن یہ جو بندوقیں ہوتی ہیں نا ہمارے, وہ پھر میں منور صاحب کا حوالہ دوں گا, وہ کہتے تھے یہ جو بندوقیں ہیں نا یہ مارنے کے لیے ہوتی ہیں, بچانے کے لیے نہیں ہوتی. اپنے پاس رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اور قانون اجازت دیتا ہے, وہ سارے کام کر سکتے ہیں. کر رہے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں کراچی میں رہتے ہیں آپ, حفاظتی بند تو باندھنا چاہیے, باندھتے ہیں. چلے کوئی آگے دیکھے. اچھا ٹھیک, مجھے اچھا کوئی آگے. اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. یہ وہ چیزیں سر جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. جماعت کے جو لوگ ہیں نا سر, وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اس گھر سے ہوں جہاں میں نے جماعت میں چیزوں کو, معاملات کو ہوتے کارنر میٹنگز اور یہ درس قرآن ایون ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں دعوت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو گئی جماعت دعوت سے. قرآن جاری ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے چونکہ اب آپ کی مصروفیت بدل گئی, کہیں اور چلے گئے, تو ہو سکتا ہے اس خاص پاکٹ میں درس نہ ہو رہا ہو جہاں پہلے ہوتا تھا, کسی دوسرے پاکٹ میں شروع ہو گیا ہو, تو اس کی وجہ سے یہ تاثر تو ہو سکتا ہے, لیکن سارے کام چل رہے ہیں ہمارے. اللہ جبھی تو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں ریحان بھائی, مجھے بتائیں, لوگ, آپ نے کہا نا کہ یہ اتنے سارے کروڑوں روپے کہاں سے آتے ہیں جو بنو قابل میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جی, میں نے کہا لوگ دیتے ہیں. جی, لوگ کیوں دیتے ہیں الخدمت کو, کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ دیتے ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ چنک ہمیں اگر لوگ اعتماد کر کے دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ یہ اعتبار ہے انہیں کہ ہمارا پیسہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگا. یہ اعتبار ان کا بنا کیسے؟ اس لیے کہ اس کو جماعت اسلامی کی تربیت یافتہ اور اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت یافتہ ٹیم چلاتی ہے. ہماری تربیت ہوئی ہے. دیکھیں, فرشتے تو ہم بھی نہیں ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان غلط کام کرنے سے رکتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ویلیوز ہیں کچھ, اور دوسرا آپ کا نظام ایسا ہے کہ جس میں آپ غلطی کریں گے تو پکڑے جائیں گے. دونوں چیزوں کے امتزاج سے اور اشتراک سے جو ہے نا آدمی غلطیوں سے رکتا ہے. ہماری پارٹی میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اخلاقی تربیت ہماری ایسی ہے کہ بےمانی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد غلطیاں پھر بھی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس سسٹم موجود ہے, ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں, جو کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر باقی لوگ بھی ٹھیک رہتے ہیں. تو یہ چیز مفقود ہے باقی پارٹیوں میں, جس کی وجہ سے ان پارٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے لوگ. ہاں, یہ چونکہ ہمارا ایک دھکم پیل کا نظام ہے, کلٹ پہ چلتی ہے پالیٹکس, کبھی جاگیرداری پہ چلتی ہے,
تو لوگ پھر چل پڑتے ہیں. لیکن جس دن لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا کہ انہیں ایک آرگنائز پارٹی چاہیے, دیانتدار پارٹی چاہیے, اور وہ پارٹی چاہیے جو ان کے ایشوز کو ایڈریس بھی کر سکے اور ریزالو بھی کر سکے اور ہماری جیسی پارٹی ہو, تو انتخاب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ بات لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں, اور ہو رہے ہیں. اچھا, ایسے لوگ کم ہیں نا, آپ جس کلاس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بہت کم ہے. میں یہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. میں دیکھیں سنیں, میں نہیں کہتا کہ ہم فرشتوں ہمارے جیسے لوگ ہو جائیں گے سارے تو سب ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اپنے لیے ووٹ ڈال دیں. نہیں, حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو یہاں پہ تو گنتی پوری کر رہے ہیں نا سر. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے, بعض لوگ جو ہے نا علامہ اقبال کے خلاف ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی تھی, بھائی کس طرح تولیں گے ہم. جمہوریت جو ہے نا اور مشاورت, اسلام کا اصل نظام ہے مشورہ, شورائیت, ٹھیک ہے, اور عدل. اسلامی حکومت اگر کوئی ہو تو اس کی دو بہت واضح بنیادیں ہیں, ایک عدل ہے, انصاف, اور دوسری ہے مشورہ. مشورے کے بغیر جو حکومت آئے گی وہ حکومت یعنی شخصی ہو سکتی ہے, خاندانی ہو سکتی ہے, وہ اسلامی نہیں ہو سکتی. وہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہو سکتی ہے, اسلامی نہیں ہو سکتی. تو اس میں مشاورت کا نظام وضع کرنا ہوتا ہے. وہ نظام کبھی رائج الوقت انتخابات کے ذریعے سے وضع کیا جاتا ہے, اور کبھی اس کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں نا. پہلی کیٹیگری ہوتی ہے کہ عام لوگوں سے رائے لی جاتی ہے, دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ پھر ان لوگوں کے منتخب لوگوں کی رائے لی جاتی ہے. ہمارے 4 خلفائے راشدین بنے اور چاروں مختلف طریقوں سے بنے. تو جمہوریت میں جو گنا نہیں کرتے ہیں اور تولا نہیں کرتے والی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیمانے بھی درست کرتا ہے اسلام جس میں لوگ رائے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. ہم اسی اسٹرگل کو کر رہے ہیں. ہم مانتے تو ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے سے ہی ہوگا, لیکن جمہوریت میں لوگوں کا پیمانہ بھی ٹھیک کیا جائے. اب آپ سول انجینئر ہیں, ظاہر ہے آپ کی جو ذہنی ساخت اور آپ کی جو فکر ہے وہ ایک عام بندے سے جو کبھی اسکول میں نہیں گیا, کالج میں نہیں گیا, یونیورسٹی, جو انلائٹنڈ نہیں ہے, برابر تو نہیں ہو سکتی, اور آپ کا اور اس کا ووٹ بھی برابر نہیں ہو سکتا. نہیں, کوئی نظام تو بنانا پڑے گا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر, کوئی نظام تو وضع کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے نا کہ وہ کتنا متقی ہے. آپ کو نظام تو وہی بنانا پڑے گا, ہر آدمی کو ایک جگہ پہ رکھنا پڑے گا, اور اس کی بنیاد پر ان کی رائے حاصل کرنے کے لیے کوئی سسٹم وضع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس سسٹم کو پیوریفائی ہونا چاہیے, اس سسٹم کی اصلاحات ہونی چاہیے. اس میں جو جبر ہے اور طاقت ہے اور میڈیا کی طاقت سے یا پیسے کی طاقت سے لوگوں کی رائے تبدیل کی جاتی ہے, پہلے آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا, اٹریکٹ کرنا پڑے گا میسز کو. یہی تو ہمارا کام ہے, جس میں ہمارے ہاں تو ہوتا کیا, آوے آوے جاوے جاوے کے نعرے لگتے رہے, دیگے شگے کھڑکتی رہیں, بریانیاں بنے, پلاؤ بنے, جلیبیاں ہوں, دودھ جلیبیاں چل رہی ہوں الیکشن آفس کے اندر. لیکن دیکھیں جب لہر چلتی ہے نا تو یہ ساری دودھ جلیبیاں, مٹھائیاں بٹ رہی ہوں, دودھ جلیبیاں ایک طرف رہ جاتی ہیں, اور لوگ پھر جو ہے نا وہ بدلا لیتے ہیں اپنے ووٹ سے بھی. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر آپ جبرن تو روک دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رک سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا چیلنج ہے. بھائی جماعت اسلامی کام کیا کر رہی ہے, پھر کام یہی کر رہی ہے نا کہ لوگوں کا نقطہ نظر تبدیل کریں, اصلاح بھی کریں, اور رائے دینے کی ان کے اندر صلاحیت بھی پیدا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمہوری نظام میں جیسا تیسا بھی ہے, لولا ہے لنگڑا, اندھا ہے بہرا, ہے یہی. اگر آپ بندوق کے ذریعے سے کچھ کرنا چاہیں گے نہیں ہوگا. آپ یہ چاہیں گے کہ سب کو ایک طرف رکھ کر آپ کوئی پتہ نہیں خلائی مخلوق بن جائیں تو وہ بھی نہیں بن سکتے. آپ کو رہنا اسی میں ہے, دونوں کام ساتھ ساتھ چلانے ہیں. پبلک پریشر بھی ڈیولپ کرنا ہے اور اس نظام کی بھی اصلاح. اچھا, مجھے نا سر کنٹمپرری ایشو اس وقت جو چل رہا ہے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا والا, اس طرف آنا ہے, لیکن اس سے پہلے لاسٹلی اس کو کنکلوڈ کر لیں. اب آپ آئے ہیں, ایک جاندار آواز ہے, ان آرتھوڈاکس, جیسے میں نے کہا چیزیں بدل رہی ہیں, شیپ اپ اور انداز میں ہو رہی ہیں. آپ سے پہلے جو رہا, آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی نے خود, شاید جو امیر بھی آئے انہوں نے سائلوں میں لے گئے, بالکل آئسولیشن میں لے گئے جماعت کو, اور بہت ہومیوپیتھک مزاج ہو گیا. ہاں, یہ آپ اس کا ٹرمنالوجی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا. سب نے اپنے اپنے حصے کا بہت زبردست کام کیا ہے, اسی وجہ سے جماعت اسلامی بچی ہوئی ہے. دیکھیں ایک بات تو سمجھیں نا جماعت اسلامی کے بارے میں, سخت جان تو ہے نا. پارٹیاں 1 یا 2 الیکشن ہارے نا تو ختم ہو جاتی ہیں. ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کرتی ہیں کہ یار ہمیں نارو دو اور ہم آ جاتے ہیں تاکہ ہماری بقا رہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے کتنی ملاقاتیں رہی؟ اگر ہوتی تو الیکشن میں ہوتے. ملاقاتیں تو سب سے ہونی چاہیے, ملاقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ہوتی ہے نا. نہیں, آپ کی عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, مطلب باوجود اس کے کہ بڑے ناقد رہے آپ, عمران خان صاحب کے پاس بھی پڑتا ہے, زمان پارک میں گئے تھے. بالکل, جی, آئی اسٹل ریممبر دیٹ. اور کوئی حرج نہیں نا اس میں, ملنے میں کیا حرج ہے. سیکورٹی کا معاملہ ہے بالفرض. اگر معاملہ ہے ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کا, ہمارے دفاع کا مسئلہ ہے, تو اس میں اگر افواج سے ملاقات ہو تو کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر میں اس لیے جاؤں کہ مجھے سیٹ دے دو, تو میں تو وہ آدمی ہوں جس نے دی ہوئی سیٹ واپس کر دی, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہوں گے مجھ سے. آفرز آتی ہیں آپ کو وہاں سے؟
وہ آفر ہی تو تھی، وہ کیا تھا؟ نہیں ابھی بات کر رہا ہوں نہیں کوئی آفر آتی، وہ ان کو پتا ہے یار وہ آفر بھی وہاں دیں گے نا جہاں انہیں پتا ہے کہ قبول کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ بھائی کسی سے لڑائی نہیں ہے، سیدھے سب کو اپنا اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. جب ہماری آرمڈ فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں انڈیا سے تو پوری قوم ساتھ دیتی ہے. جب ہماری فضائیہ جو ہے ان کے جہاز گرا رہی ہوتی ہے یا ہمارے انجینئرز ان کے سسٹم کو جام کر رہے ہوتے ہیں تو پوری قوم یکجان ہو کر کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد لوگ خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو ان کو خود اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کا جو ڈومین ہے اس میں قوم آپ کے ساتھ خوش ہے. آپ اپنے ڈومین سے ہٹتے ہیں تو قوم ناراض ہوتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، ویسے یہ عام بھی مسئلہ ہے، آپ کے پاس بھی ذرا سی طاقت آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں طاقت کے ساتھ عقل بھی آ گئی ہے. انجینئر بھی آپ ہیں، ڈاکٹر بھی آپ ہیں، معاشرے کو بھی آپ سمجھتے ہیں، اکانومی تو آپ کو سب سے اچھی آتی ہے، ٹریڈ تو آپ ہی کر سکتے ہیں، معاہدے تو آپ ہی کرنے چاہیے. اور یہ طاقت ہوتی ہے. اور جب یہ جس دن بندوق آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے دوسرے کے ہاتھ میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی نہ آپ کو معیشت کا پتہ تھا، نہ تجارت کا پتہ تھا، اور آنے والا کہتا ہے پچھلا والا پاگل تھا. تو یہ جو نفسیات ہے نا، یہ نفسیات کسی عقل کے نتیجے میں نہیں آتی، بندوق کے نتیجے میں آتی ہے. تو بندوق رکھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی بندوق ان کی عقل کے ماتحت ہونی چاہیے، ان کی عقل ان کی بندوق کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا فلسطینیوں کی مدد کے لیے پرائیویٹ ایک ایفرٹ ہوئی جو گلوبل ہو گئی. مختلف ممالک نے مل کے 500 سے زائد اراکین ایسے ہیں جو فلوٹیلا پہ سوار اور پہنچے. اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی، سینیٹر لوگ سابق سینیٹر لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں ونس اے سینیٹر از آلویز اے سینیٹر. تو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس پہ موجود تھے اور پھر ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی، جاتے ہوئے انہوں نے اپنا فون پھینک دیا کہ رابطہ نہیں ہوگا. کوئی رابطہ ہو پایا ہے سینیٹر مشتاق صاحب سے؟ اب یہ کل سے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سے تو رابطہ سب سے ہی منقطع ہو گیا ہے، اور ہم کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ پتہ چلے کہ اس وقت کی تازہ صورتحال. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے اس کی کلیتاً مذمت کی ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ ایک خوراک لے کر آنے والے نہتے لوگ ہیں، ان سے کیا تکلیف ہے ان کو کہ اگر وہ آ جائیں گے تو کیا کر دیں گے. آپ نے تو پہلے ہی وہاں پر برا حال کیا ہوا ہے، لیکن پوری دنیا خاموش. یعنی دنیا خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باضمیر لوگ تو اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اور جو وہ ملک جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کاز کو وہ تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو جن کے پاس طاقت ہے، امریکہ ہے، وہ اسرائیل کو. اور ایک ایسے وقت پہ جب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے جب آپ دیکھیں نا، اگر ایسے ان کے اندر اتنا سا بھی اخلاص ہوتا امن منصوبہ پیش کرنے والوں میں تو ایٹ لیسٹ اس فلوٹیلا کو تو وہ الاؤ کر دیتے کہ آئیے امداد دیجیے اور چلے جائیے. وہ تو امداد دینے آئے نا، وہ لڑنے تو نہیں آئے. تو انہوں نے یہ کام بھی نہیں کر سکے. یہ تو اتنے نااہل اور نالائق اور دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس کو کارڈن آف کیا ہے اور وہ اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں پورے کے پورے فلوٹیلا کو. لیکن وہاں بھی تھوڑی بہت انہوں نے مزاحمت کی ہوگی، لیکن نہتے لوگ ہیں وہ کیا مزاحمت کریں گے. اصل میں یہ جو فلوٹیلاز ہوتے ہیں نا، یہ پہلا تو نہیں ہے، کئی نکل چکے ہیں. اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ جو لڑکی ہے بہت ہی ینگ سی، اور وہ کتنا زبردست ہے. وہ تو وہ ہے کلائمیٹ کے حوالے سے کام کرنے والی ہے. وہ دوسری تیسری مرتبہ فلوٹیلاز میں آئی ہے. اور اسی طرح اسپین کے پارلیمنٹ کے ممبر موجود ہیں، فرانس کے لوگ موجود ہیں، خود سینیٹر مشتاق صاحب موجود ہیں، 4-5 لوگ موجود ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے ایک وزیر صاحب موجود ہیں اس میں، مظہر شاہ صاحب، اور بھی لوگ موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا سے ایک نمائندگی تھی. یہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے، اور یہ سمبولک چیز در حقیقت اس چیز کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہے کہ دنیا میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور فلوٹیلا اس میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ. اور پوری دنیا کو یہ پتہ، جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اسرائیل کتنی بڑی دہشت گرد جو ہے وہ ایک ناجائز ملک کا نام ہے، اور اس کا اصل پشتیبان امریکہ ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کو صرف برا بھلا کہنے سے آج کل مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں. بتاؤ کہ ان کو بم فراہم کون کر رہا ہے، ان کو دولت دے کون رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے، اس کو ویٹو قراردادوں کو کون کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کر رہا ہے. اور وہی امریکہ امن کے چیمپئن بن کر آ جائے اور ہمارے حکمران اس کو قبول کر لیں. تو اس فلوٹیلا کے معاملے پہ آپ کی حکومت وقت سے بات ہوئی؟ ہم تو مسلسل بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میں تو اس کا قائل ہوں کہ کمیونیکیشن کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت سے بھی ہم نے بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی کی ہے. ریسنٹ میری پرائم منسٹر سے کوئی کل سے بات نہیں ہوئی ہے، اور میں کروں گا اگر جو ہے نا کہ اس میں اپنا رول ادا کریں وہ. اور ظاہر ہے اسرائیل سے تو ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ جو امریکہ سے تو کریں نا، جن سے آپ خود اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جیسے فورم کے اوپر آپ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک تجویز ہے، اور دیکھتے ہیں 1-2 دن کیا کرتے ہیں. کیونکہ وہ زیادہ چانس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس پورے فلوٹیلا کو ڈائیورٹ کر کے کسی جگہ اتاریں گے اور ڈیپورٹ کریں گے لوگوں کو. اللہ کرے کہ یہ سب محفوظ رہیں. یہ سارے لوگ بہت قیمتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی ہوں.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ہمیں پوری دنیا کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم ظاہر اسی لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں مسلسل پورے پاکستان میں. ہمارا لاہور میں بڑا ملین مارچ, پھر کراچی میں اس سے بڑا ملین مارچ انشاءاللہ, اور 7 تاریخ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ پوری یعنی پاکستان میں لوگ سڑک سے باہر آ کر احتجاج کریں تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ یہ ایک قومی یعنی یکجہتی کا اظہار کریں ہم غزہ کے لوگوں سے. تو یہ سارے کام تو ہم کریں گے اور حکومت کو اس کی ذمہ داری بھی. اور یہ احتجاج کس کے خلاف ہوگا؟ یہ احتجاج ہوگا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف, اور امریکہ سے محبت کرنے والوں کے خلاف. امریکہ سے محبت کرنے والوں میں کون ہمارے آج کل تو شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے بھائی. جو غلط کرے گا وہ احتجاج کو اپنے خلاف محسوس کرے, جو صحیح کرے گا اپنے حق میں محسوس کرے. حکومت کا کردار مثبت نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو نہیں ہے. حکومت کو اچھا دیکھیں موقف کی حد تک پاکستان اقوام متحدہ میں اچھا موقف پیش کرتا رہا ہے, اور پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں تقریر بھی کم و بیش ٹھیک ہی کی تھی, اور اس میں انہوں نے فلسطین کے ایشو کو ایڈریس کیا تھا, اگرچہ کہ اس میں بھی شاید 2 سینٹنس یا 2 منٹ انہوں نے کشمیر پہ لیے تھے اور 6-7 منٹ شاید یا 6-7 سینٹنس ٹرمپ صاحب کی تعریف میں لگائے تھے. لیکن یہ ان کا وہ سمجھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے امریکہ خوش ہو جاتا ہے. امریکہ کی دوستی کبھی بھی پائیدار نہیں رہی ہے, دھوکے باز ہے ہمیشہ سے. اور ٹرمپ صاحب کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, پہندا ہی نہیں ہے کوئی, صبح ادھر لڑکتے ہیں شام کو ادھر لڑکتے ہیں. تو ایسے آدمی کے پیچھے جا کر تو یہ اپنی دنیا بھی خراب کریں گے, آخرت بھی خراب کریں گے, اور لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک سے کھڑے نہیں ہوں گے. ہمیں سر آڈینس کی طرف جانا ہے. آڈینس کے سوالوں سے پہلے ذرا میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی فیوریٹ پولیٹیکل پرسنالٹی کون سی ہے؟ یار اب اس طرح سے تو مجھ سے نہ پوچھیں تو اچھا ہے, مجھ سے نہ پوچھیں تو اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو فیوریٹ کہیں اور کسی کو خلاف بات کریں تو مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا, خواہ میں بات خراب ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے چھوڑ دیں. چلیے مطلب جو اچھی سیاست کرے گا وہ اچھا جو ہے. کون اچھی سیاست نہیں کر رہا؟ ویسے اب بحران ہے بہت بڑا بحران ہے پاکستان میں. پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, چلیں اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر دیا. مثال کے طور پر چیمپئن پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی میں نے کہا نا سیاست کیا ہے, ایک خاندان ہے. پیدا ہونے والا بچہ آقا ہے, 40 سال سے کام کرنے والا ورکر جو ہے وہ غلام ہے. عملاً آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے ان کا, کہیں کچھ بھی, کیونکہ کچھ مفادات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ساتھ چلتے رہتے ہیں. نہیں, سب سے زیادہ ہیٹڈ آپ کی ٹورڈز پولیٹیکل پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں کسی کو بھی یہ نفرت اور یہ والی بات نہیں کرتا. میں تو اعمال گنواتا ہوں, اللہ تعالیٰ بھی اعمال ہی دیکھتا ہے. آپ کا واسطہ بھی پیپلز پارٹی سے پڑا ہے نا سر؟ ماشاءاللہ اتنے. اچھا آج کل مقابلہ بھی سخت ہو گیا ہے کرپشن میں, تو صوبوں کے اندر بہت زبردست مقابلہ چل رہا ہے. بلوچستان زیادہ ہے کہ وہ, اب تو کے پی والوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں ہم بھی کم نہیں ہیں, کبھی 7 ارب کا, کبھی 10 ارب کا, کبھی جنگل کھانے کا, سب چل رہا ہے. تو پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ خاندان پہ چلتی ہیں, وصیت پہ چلتی ہیں, وراثت پہ چلتی ہیں, اور نہ یہ بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں, نہ ان کو بلدیاتی اداروں کو امپاور کرتے ہیں, نہ یہ طلبہ یونین کے الیکشن کراتے. تو جمہوریت کی نرسریاں تو انہوں نے کاٹی ہوئی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں, ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کرتے ہیں, نعروں لیتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں. نمبر 1 ہمارے, آپ نون لیگ کو بھی دیکھ لیجئے, نسل در نسل لاجواب, ٹھیک ہے نا. اب کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پالیٹکس کا, کوئی اسٹرگل نہیں ہے, بس بیٹی ہیں, بیٹا ہیں, چچا ہیں, بھتیجے ہیں, تو آپ آقا ہیں. آپ کی باقی پارٹی کے 40 سال سے کام کرنے والے, 45 سال سے کام کرنے والے, ان کی حیثیت کیا ہے؟ بس مجھے لفظ اچھے نہیں لگتے کہ میں بیان کروں. پی ٹی آئی سے لوگوں کو بہت توقع تھی. اچھا, ابھی تک کلین چٹ ہے جماعت اسلامی کو اس لیے بھی کہ وہ اقتدار میں آئے نہیں ہے, ادروائز پھر یہ کرپشن کی بات ہے اور یہ سب چیزیں اس لیے نہیں ہے. آئے ہیں نا, دیکھیں 2 مرتبہ جماعت اسلامی کے 3 مرتبہ میئر بنے کراچی میں, 3 مرتبہ. میں نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہا بتاتا ہوں نا, نہیں پتا, پوت کے پاؤں تو پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب لوگ تو یو سی نہیں چھوڑتے, کونسلرشپ نہیں چھوڑتے, آپ میئر کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر ہمارے وزیر رہے ہیں نا کے پی میں, ہمارے وزیر رہے ہیں عنایت صاحب, ہمارے ابھی ایک ہمارے چیپٹر کے جو صوبائی ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے امیر بھی ہیں. عنایت صاحب 2 مرتبہ وزیر ہیں, سراج صاحب 2 مرتبہ وزیر رہے ہیں, سینئر وزیر رہے ہیں. فائنینس ان کے پاس تھی, بلدیات عنایت صاحب کے پاس تھی. تو آپ بتا دیجئے کرپشن کا کوئی الزام بھی ان کے اوپر لگاؤ. الحمدللہ نیٹ اینڈ کلین جس طرح تھے اس طرح نکل کر آ گئے, اور آج بھی پورا اعتبار. خود پی ٹی آئی کے لوگ گواہی دے, خود عمران خان گواہی دیتے تھے کہ جماعت اسلامی کے 3 وزراء ہیں, ان پر مجھے پورا بھروسہ ہے. نواز شریف صاحب کو کوئی میسج دیں گے؟ نواز شریف صاحب کو تو سیٹ اپنی نہیں لینی چاہیے تھی. جتنی باتیں انہوں نے کی تھی نا, ووٹ کو عزت دو اور یہ کرو, 70,000 اضافی ووٹ لے کے انہوں نے اپنی سیٹ قبول کر لی, ان کو نہیں پڑے تھے. ان کی صاحبزادی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحب ووٹ نہیں پڑے تھے, وہ ہاری تھیں, ان کو جتا دیا گیا. نواز شریف ہارے تھے, ان کو جتا دیا گیا.
اب یہ اصولی سیاست، یہ وصولی سیاستیں ہیں بھائی، کوئی اصولی سیاست نہیں ہے. میں نے کہا نا کیا مسٹر اور کیا مولانا، وصولی سیاست ہی چل رہی ہے، اصولی سیاست نہیں چل رہی، اور لوگ پلٹیں گے. جو کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں پنجاب کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کراچی میں بھی چیف منسٹر کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے؟ آپ مقابلہ ایسی شخصیت سے یا ایسی پارٹی سے کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو خود ہی بھائی مقابلہ اس سے کریں کہ جو مقابلے میں موجود ہو. تو بات یہ ہے کہ پنجاب تو آلریڈی سندھ کے مقابلے میں تو ڈیولپ نہیں تھا نا، اگرچہ کہ خود پنجاب کے لوگ اب جس طرح سوال، میں آپ سے مثلاً ایک بات کروں، پنجاب تو زیادہ تر زرعی اراضی پر مشتمل ہے نا، کسان زیادہ ہے نا، تقریباً 65 to 70% کسانوں کا مشکل میں ہے نا. تو کسان تو اس حکومت میں جتنے مشکل میں شاید پہلے کبھی ہے مشکل میں، اور گندم کا ریٹ لگایا اور پیچھے ہٹ گئے. آپ چند ٹریکٹر دے کے اور اوپر سے کسان سیلاب کارڈ جیسی دے کے آفت آ یہ گئی. کہیں کہ آپ پالیسی نہیں دیں گے تو لوگ رول گئے. ٹھیک، پھر اب سیلاب آ گیا. اب اس سیلاب میں تو اس طرح کام نہیں چلے گا. اب یہ لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ہے ہی غلط، ہم تو کہتے ہیں اس کو، اس میں تو کرپشن ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا پروگرام بنایا؟ آپ نے ایجوکیشن کو کتنا لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنایا؟ آپ نے IT کو کتنا ایکسیسیبل بنایا؟ آپ نے کسان کی DAP اور اس کی یوریا اور اس کی تمام چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی، ریٹ لگاتے نہیں ہیں، مڈل مین کما رہے ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کسان کو پیسے پورے نہیں مل رہے. اس کا مطلب ہے کہ سارا دھندا مڈل مین کر رہے ہیں، مڈل مین حکومت سے ملے ہوئے ہیں، تو کرپشن تو ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی تو ہے. مریم بی بی کی صرف بیگ کے اوپر تصویر ہے، باقی زمین کے اوپر ان کی اراضی کے اوپر کوئی دسترس نہیں ہے. اگر ہے تو پھر سسٹم کا حصہ ہے وہ بھی. بہت ساری جگہوں پہ تصویریں ہیں، وہاں بھی ہیں جہاں نہیں. دیکھیں نا، جو اسکول اور BHUs یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے کہ چلائیں، یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اس پر کہہ رہے ہیں مریم نواز کلینک. گجرانوالہ میں جاؤ نواز شریف پل، گجرات میں جاؤ شہباز شریف انڈر پاس یا پل، ادھر چلے جاؤ مریم نواز. یہ کیا ہے بھائی؟ اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور یہ آپ کے خیال میں اس کے ذریعے سے شہرت، یعنی اربوں روپے اشتہار جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اس سے آپ چلا کر سمجھتے ہیں کہ آپ پاپولر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ اگر اس سے باہر آ جائیں نا، ایک اور پھر پارٹی نہیں بناتے لوگ. اب PTI سے لوگوں کو بہت توقع، ووٹ بھی ڈالا، خان صاحب کو فالوئنگ بھی، لیکن خان صاحب نے پارٹی نہیں بنائی. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں تو پارٹی 400. خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے کوئی میسج ہے؟ یار خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو باتیں کریں گے بہت ساری ان سے. ملنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں، خواہش ہے. نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی راستہ نکلے اور ہر ایک کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے، لوگ اس کو ریجیکٹ کریں یا اس کو سلیکٹ کریں. یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو لوگ ووٹ ڈالیں. عمران خان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے آپ کے دل میں؟ سب کے لیے سافٹ کارنر ہے اگر صحیح طریقے سے کام کریں لوگ تو. نہیں، ابھی تو آپ نے مریم بی بی کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، نہیں عمران خان پیپلز صاحب پارٹی کو خوب لتاڑا ہے آپ نے. دیکھیں بھائی، اس لیے لتاڑا کہ وہ 35 سال سے 40 سال سے ہیں. خان صاحب 3.5 سال تھے. ان کا حصہ 3.5 سال میں جتنا لتاڑ سکتے تھے لتاڑا تھا انہوں نے. اس لیے کہ جب میں کراچی میں تھا تو انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا. نہیں کیا کچھ بھی کراچی کے لیے تو ہم لتاڑتے تھے. ٹھیک ہے، اب بھی اگر امریکہ کے خلاف نہیں بولتے اور اسرائیل کے خلاف اس طرح سے نہیں ایکشن میں آتی PTI جس طرح اس کو آنا چاہیے تو ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ایک سیاسی قیدی سمجھتا ہوں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کیسز ہیں، تو کیسز تو زرداری صاحب پہ بھی تھے، کیسز تو نواز شریف صاحب پہ بھی تھے، مریم بی بی پہ بھی تھے. تو کیا یہ کیسز حل کروا کے واپس آئیں؟ اور جس نوعیت کے کیسز کرپشن کے عمران خان صاحب پر ہیں، اگر کرپشن ہی مسئلہ ہے تو زرداری صاحب کو کون سی کھولی میں ہونا چاہیے، اور پھر یہ شہباز صاحب کو کس کھولی میں ہونا چاہیے؟ کم از کم عمران خان سے سب سے بہت پیچھے والی کھولیوں میں ہونا چاہیے. 9 مئی بھی ہے نا سر؟ تو 9 مئی تحقیقات کریں نا، 9 مئی کی صحیح تحقیقات ہوں، اور پھر اندر باہر جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے سب کو اکراس دی بورڈ سامنے لے کر آئیں. سر لاسٹلی جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اور انہوں نے بھارت کے مقابلے میں جو جنگ لڑی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کی ریاست سب سے بڑی چیز ہے، اور ریاست کا مطلب عوام ہے. وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے رول کو وہ ادا کریں، پوری قوم ان کا ساتھ دے گی. لیکن جب معاملات جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہونے لگتے ہیں تو یہ ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوں. وہ سارے اقدامات عاصم منیر صاحب کو کرنے چاہیے جس سے قوم اور فوج ایک پیج پر آئے. جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں الیکشن ریزلٹس کی صورت میں تو یہ دوریاں بڑھتی ہیں، اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے ہم نے آج گفتگو بلوچستان پہ نہیں کی ہے، خیبر پختونخوا کے حالات پہ نہیں کی ہے،
اور ہم سینٹیمنٹس جانتے ہیں لوگوں کے. ہم نے آزاد کشمیر پہ بات نہیں کی. آزاد کشمیر پہ تو اس وقت بہت برننگ ایشو ہے. تو بات یہ ہے نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ فوج کا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو چھوٹی بات بھی پھر بڑی بنا کر پیش کر دی جاتی ہے, اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو اپنے سپاہیوں, اپنے افسران اور اپنی فوج کی بھی بہت زیادہ فکر ہے کہ وہ اگر اپنے دائرے میں کام کرے گی اور اپنے حصے کا کام کرے گی تو پوری قوم کا بھلا ہوگا, فوج کا بھی بھلا ہوگا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپریشنوں کے ذریعے سے ٹریٹ کرنے کے بجائے لوگوں کو انگیج کریں, لوگوں سے بات چیت کریں اور لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کی رائے کا احترام کریں. کیا کر لے گا کوئی پولیٹیشین یہاں پر, کتنا کر لے گا؟ آپ موقع دیں کہ جینوئن بنیادوں پہ لوگ سامنے آ سکیں, لوگوں کے راستے نہ روکیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آئی ایم شیور آپ کا میسج کنسرن کوارٹرز تک پہنچا ہوگا. آپ چلائیں گے تو پہنچ جائے گا. This August house is open for your questions. جی السلام علیکم سر. اچھا سر, میں ضلع رحیم یار خان تحصیل لیاقت پور شہر الہ آباد سے ہوں. میرا نام اسد عباس ہے. چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے 3 کویشچن. پہلا یہ ہے کہ سر جو فلوٹیلا تک پہنچی ہے مشتاق صاحب, اس کے بعد آپ کا کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بھی ختم ہوا ہے اور ہمارے پاسپورٹ پہ بھی ناٹ ایکسیپٹیبل لکھا ہوا ہے. کیا وہ گرفتاری کے بعد اگر وہ پاسپورٹ دیکھتے ہیں پھر کو وہ یہ جواز بنا سکتی ہے کہ آپ ان لیگل طریقے سے ہمارے ملک میں آئے ہیں, کیا ان کے لیے مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی؟ دیکھیں فلوٹیلا جو ہے نا ایک گلوبل فنومینا ہے, اور اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ انلیگل طریقے سے ہیں. تو آپ پورا کام ہی اسرائیل انلیگل طریقے سے کر رہا ہے. قبضہ ہی وہ اسرائیل تو خود انلیگل ہے, اس کا تو وجود ہی انلیگل ہے. تو وہ اگر اس پر آئے گا اور پھر جب عالمی عدالت نے اس کو مجرم قرار دے دیا تو اس کے بعد رہ کا گیا ہے, تو جواز کی بات نہیں ہے. یہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے اور پوری دنیا کی طاقتیں یہ بات جانتی ہیں. ہماری حکومتوں کو اب امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اسرائیل سے کہے کہ ان سب لوگوں کو ان کی جو خوراک ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ باعزت طریقے سے واپس. اچھا سر, اور دوسرا میرا سوال یہ چھوٹا تھا, کیا جو مشتاق صاحب فوڈ یا میڈیسن لے کے گئے ہیں, کیا ریاست میں اس میں کچھ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, دیا ہے یا کوئی سپورٹ کیا اس میں؟ وہ تو ملیشیا پہ پہلے ٹریننگ ہوئی, پھر اس کے بعد ٹیونیزیا گئے, اور ٹیونیزیا میں پھر جا کر وہاں لوگوں نے ارینج کیا. فنڈنگ بھی ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل فلوٹیلا کی جو پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو لوگ فنڈ بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا بھی جو کچھ بھی حساب کتاب, تو اور ایک کشتی میں کتنا لے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور جو سامان ہے وہ لوگوں کی ڈونیشن سے ہی آیا ہوا ہے. میرا لاسٹ چھوٹا سا کویسچن رہ گیا. اچھا سر, آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ وداؤٹ مقبولیت کوئی نہیں آ سکتا اقتدار میں. اگر آپ الائنس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, آپ کا گراف 100+ جو ہے نا جائے گا, ٹھیک ہے سر, آپ کو ووٹ بھی ملے گا, لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. کیا وداؤٹ مقبولیت کے آپ اقتدار میں آئے, اس کا سلوشن آپ کے پاس کیا ہے سر؟ نہیں, الائنس والی بات ہم اس لیے نہیں کر رہے. ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں لائک مائنڈیڈ پارٹیز کے ساتھ, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ تو ہو سکتی ہے. الائنس ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اعتبار نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, کوئی بھی پارٹی ہو, ان میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہے. یہ چلتے چلتے ایک فون پہ ادھر چلے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے, پارٹی میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں نا, بہن جاتی ہیں ایک بات کرتی ہیں, گنڈا پور صاحب جاتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں, گوہر صاحب تیسری بات کرتے ہیں, تیسرا چوتھی بات کرتا ہے. تو یہ اعتبار ہی نہیں ہے. اور ہمیں بہت تجربے ہوئے, میں بات نہیں کرنا چاہتا. اصل میں دیکھیں, جو پارٹی جس وقت وکٹمائز ہو رہی ہو نا, اور جو پارٹی جیل میں اس کا لیڈر, تو اس کی شارٹ کمنگز بتانے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات تو کی جا سکتی ہے, ورنہ ہمارے بہت بڑے تجربے ہیں. میرا خود ذاتی طور پر کراچی کی سطح پر بھی بہت تجربات ہیں, اور ہماری پارٹی کے ملک کی سطح پر بھی اور کے پی سطح پر بھی بہت سارے تجربات ہیں. ان تجربات کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عزت والا راستہ یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جائیں, الائنس بنانے کی کوشش جیتنے کے بعد الائنس ہو سکتا ہے. ہاں, وہ تو کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے. کولیشن گورنمنٹ سر جی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تو اپنی انات توڑ کے ایک ہوئے ہیں, تو لہٰذا آپ کو بھی جیتنے کے بعد ہوئے نا, وہی تو کہہ رہے ہیں. وہ انا ونا نہیں توڑے, گورنمنٹ ہو سکتی ہے. وہ انا ونا نہیں توڑے, وہ ناجائز طریقے سے قابض ہوئے ہیں. تو ناجائز طریقے سے جو قابض ہوتے ہیں تو وہ تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ جی, وہ اس طرف سے. السلام علیکم. آج بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے لائیو ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہے. تو سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے اور ملکی صورتحال پہ بڑی کھل کے بات ہوئی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا جہاں پہ ظلم و ستم اور انصاف نہ ہو. تو اور دوسرا آپ نے فارم 45 اور 47 کی بھی بڑی کھل کے بات کی ہے, اور یہاں پہ یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ گڑبڑ کر لیتی ہیں تو نتائج ٹھیک نہیں آتے.
تو جب اس سے پہلے بات ای وی ایم کی چلی تھی کہ لیں جی اب یہاں پہ ایسا ووٹنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ای وی ایم کے ذریعے ہونی چاہیے تاکہ الیکشن چلو کوئی زیادہ نہیں تو 100% نہیں تو کوئی 80% تو فیئر ہوں گے نا. لیکن وہ جماعتیں جن کو اپنا خدشہ تھا کہ اب یہاں سے ہم نکل نہیں پائیں گے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ای وی ایم کو نہیں مانتے, جس میں آپ کی پارٹی کا بھی شمار تھا. آپ نے ان کے ساتھ نہیں دیا. نظام کیسے آپ چینج کریں گے اگر ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے؟ تو دیکھیں اس طرح جماعت اسلامی تو جب الیکشن کی اصلاحات کے لیے گئی تھی نا, وہاں پر پی ٹی آئی بھی ساتھ تھی, نون بھی تھی, سب لوگ تھے, میٹنگ ہوئی. جماعت اسلامی نے تو وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ متناسب نمائندگی پہ الیکشن ہونا چاہیے. اچھا پی ٹی آئی بھی یہ بات کہتی تھی, لیکن وہاں جا کے پلٹ گئے اور انہوں نے اس پر بات نہیں کی. تو متناسب نمائندگی تو سب سے بڑی بات ہے نا, کہ ایک گاؤں کا آدمی بھی اس کو پتہ ہے میری پارٹی یہاں تو ہار جائے گی لیکن میرا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا پورے ملک میں, تو اس سے خود بخود پارٹیوں کی طرف جائے گی بات, جاگیرداروں کی طرف نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بدقسمتی سے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ای وی ایم جس پوائنٹ آف ٹائم کی, اب تو ہم نے کہا ای وی ایم ہونا چاہیے, لیکن جس وقت آپ بات کر رہے تھے اس وقت ای وی ایم آ ہی نہیں سکتا تھا. جتنی بڑی تعداد میں ان کو اس کے لیے اکوپمنٹ چاہیے تھا, وہ اکوپمنٹ اویلیبل ہی نہیں تھا, تو اس وقت وہ نہیں آ سکتا. اب تو پی ٹی آئی بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. لیکن اس کے بعد ایک ایکسرسائز شروع تو ہو گئی تھی سر, نہیں چل سکی نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کرنے کی کوشش کی تھی, جی. ناکام ہو گئی تھی اس وقت. انجینئرنگ کونسل کا کتنا بڑا الیکشن تھا, 0.00001% بھی نہیں تھا, اور وہ وہاں پر ناکام ہو گیا تھا. تو ایک سسٹم آپ نے, وہ آر ٹی ایس سسٹم تو تھا نا, وہ بیٹھ گیا تھا نا 2018 میں. تو وہ آر ٹی ایس بیٹھ کے ایک حکومت بنی, پھر اس کے بعد فارم 47 پہ دوسری ای وی حکومت ایم بنی. پریکٹیکل سولوشن ہے, ہو سکتا ہے. اب آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں, اب پہلے بھی مخالفت نہیں کی تھی, پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس طرح سے بات کی. ہم نے مخالفت نہیں نہیں کی سر, تھی, ہم نے آپ اس کا کی اس میں جواب نہیں تھا کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. میرے پیارے بھائی اس طرح سے نہیں کرو. ہم نے کہا تھا کہ اس جب ایک سال بعد الیکشن ہو رہا ہے تو ای وی ایم ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک, یہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے لیے فل فلیج ریہرسل چاہیے, چیزیں نا. چاہیے, وہ تو کیپیسٹی جو بات جتنی ہے اتنا, اصل میں ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے, ایک پوسٹ ڈال دی کسی نے اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں, اور اس کے بعد یہ خود نہیں سوچتے کہ بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح بندہ کہہ کیا رہا ہے. یہ تھوڑا سا آپ لوگوں اچھا سر, یہ ایک چھوٹا سا ایک اور میرا کویشچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی اب ماشاءاللہ بہت بوسٹ اپ ہو رہی ہے, تو اور اس میں یہ دیکھیں کہ جتنی آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے پاکستان میں, ماشاءاللہ بڑی رجسٹریشن تو بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے مطابق آپ کو ووٹ نہیں ملتا. ووٹ ہوگا اس سے بڑھ کر ووٹ ملنا چاہیے, نہ کہ وہ اپنے ہی لوگ نہیں دے پاتے. میرے پیارے بھائی اب رجسٹر ابھی ہوئی ہے نا, تو ووٹ تو بعد میں آئے گا نا, پچھلے پہلے تھوڑی ہوئی تھی. اچھا, اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بڑھے گا, وہ کنورٹ کرے گا انشاءاللہ. سر ایک تو جو آپ کا بنو قابل والا پروگرام ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہے, اس کے لیے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ حکومت لیول پہ کرنے کا کام تھا, لیکن آپ نے انیشیٹو لیا, بہت اچھا کام ہے. سر دوسرا فلوٹیلا کے حوالے سے میرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک کویشچن ہے, اس کے اندر ہی ایک اور کویشچن ہے. 2010 کے اندر بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک فلوٹیلا گیا تھا جو غزہ سم تھنگ اس کا کچھ نام تھا. تب بھی پتہ تھا کہ یہ انہوں نے مطلب جو طریقے سے اللیگل طریقے سے اس کو کیا, اور اس کے اندر شہادتیں ہوئیں ان لوگوں کی جو اس میں شامل تھے. ہم ان کو شہادتیں کہیں گے کیونکہ وہ بہت اچھے کاز کے لیے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ مسلم تھے یا نان مسلم تھے. ہمارے طلعت حسین صاحب بھی تھے صاحب. جی وہ 2010 میں جو گیا تھا, بالکل. تو سر دیکھیں جب اب فلوٹیلا گیا تھا اس ٹائم 2010 میں جو گیا تھا, اس ٹائم ہمیں پتہ تھا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ اس طرح کے کام کیے ہیں. تو کیا ابھی جب فلوٹیلا گیا تو اس سے پہلے ہم حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر ہم کوئی ایسا سٹانس نہیں لے سکتے تھے کہ ہم عالمی عدالت کو, یو این او کو, یا ان لوگوں کو جو پوری دنیا کے اندر امن کے دائی بنتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے امن کے دائی ہیں, تو وہ کام کرتے اور ان کو کہتے کہ بھائی اس کو کوئی نہیں روکے گا, تو وہ اس طرح کا کرتے, کیونکہ اس میں تو پوری دنیا شامل ہے. اسی کے اندر ہی میرا ایک دوسرا سوال آ جاتا ہے. دیکھیں اس کے اوپر شاید آپ تھوڑا اختلاف ہے مودودی صاحب کا نظریہ جہاد کے اوپر, کہ جہاد صرف ریاست جو ہے وہ اجازت دے گی, مطلب جہاد سے مراد ہتھیار والا جہاد ہے. قلم کا جہاد ہم سب کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, قلم کا, آواز کا, باقی ساری چیزوں کا. تو کیا یہاں پہ ہمارا نہیں آتا کہ اب ریاست خود اس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑی نہیں ہو رہی ہے, تو کیا اب بھی ہم اسی نظریے پہ رہیں گے, مودودی صاحب کے نظریے پہ, یا اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کچھ ایکشن لینا چاہیے, اجتہاد کریں گے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں, پہلے میں دوسری بات کا جواب دے دیتا ہوں, کہ یہ جہاد کا لفظ ہے نا, یہ تو یعنی غلامی کے طویل عرصے گزارنے کے بعد امت مسلمہ سے مفقود ہو گیا تھا, بلکہ ایک مسئلہ بن گیا تھا, اور اس پر بات کرنا ایک عجیب سی بات تھی. بلکہ دہشت گردی, یعنی جس طرح آج کل پروپیگنڈا ہوا, مولانا مودودی کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اسلام طاقت کے ذریعے سے چونکہ پھیلا ہے اس لیے تو یہ تو دہشت گردی ہے, جہاد نہیں ہے وغیرہ. یہ مولانا مودودی تھے جنہوں نے ڈیفینیشن جہاد کی لوگوں کو سمجھائی, کتاب لکھی, جس کو علامہ اقبال نے اس کتاب کو کہا
کہ اس موضوع کے اوپر آج تک کوئی ایسی دستاویز آئی ہی نہیں ہے کہ جس میں اسلام کا فلسفہ جہاد سمجھایا گیا ہو. تو یہ کریڈٹ مولانا مودودی کا ہے کہ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ بتایا کہ قتال کیا ہوتا ہے اور جہاد جو ہے وہ جہاں پر قتال نہیں ہوتا تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے کبھی بھی جہاد کی حوالے سے یہ بات نہیں کہی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے. ریاست یہ کام نہ کرے تو ہمارا جہاد یہ ہے کہ ریاست کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جد و جہد کے وہ کیے جائیں. ہم یہی کام کر رہے ہیں, ہمارا جہاد یہ ہے. البتہ اس پورے عرصے میں یہ ضرور مواقع آئے کہ جس میں ریاست اعلانیہ یا کسی پالیسی میں کے نتیجے میں اسٹریٹجی میں جہاد میں انوالو اگر رہی تو اس میں اسی طریقے سے حالات کے مطابق, چونکہ ادوار بدلتے رہتے ہیں, طریقہ کار بدل جاتے ہیں, تو اس کے مطابق لوگوں نے انڈیویجول بنیادوں پہ بھی یہ جہاد کیا جس کو ہم غلط نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری پالیسی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ جہاد کرے, لیکن ظاہر بین الاقوامی معاملات ہیں, اس کے تعلقات ہیں, بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک کی افواج اسرائیل کے مقابلے میں یک زبان ہو کر ایک میسج دے دیں کہ ہم آپ کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے دے رہے ہیں, بمباری نہیں رکے گی تو ہم اٹیک کریں گے, ماریں گے اور مر جائیں گے, آپ یقین کریں جنگ ہوگی نہیں. لیکن یہ ہمت اس لیے نہیں پیدا کرتی حکومتیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اور آپ پہلی بات فلوٹیلا کی جو کی تھی, دیکھیں فلوٹیلا میں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ دنیا میں ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پوری دنیا میں آرگنائز کرتے ہیں, ایک وائس بنتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یعنی خود قربانی لوگ دے دیتے ہیں, لیکن اس قربانی کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے اس کیس کو پیش کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ فلوٹیلا کی اہمیت ہے, اور یہ تو حکومتوں کا کام تھا, اقوام متحدہ کا کام تھا کہ وہ ان کو روکتے. بہت سے ممالک نے نیویز بھیجی بھی تھی, پھر واپس لے لی. ٹھیک, لاسٹلی سر آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اب جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے. ہمارے نوجوانوں کے سوالات بالکل ہمیں پتہ ہیں کہ یہ فرسٹریٹڈ ہیں, یہ چاہتے ہیں کچھ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, اس نظام میں چلتے چلتے جو ہے نا, اس نظام کی موجودگی میں حالات نہیں بدل سکتے, لیکن طریقہ کار یہ ہوگا کہ چونکہ زمین پہ رہنا ہے, اس کو اڈاپٹ تو کریں گے. نوٹ تو وہی استعمال کریں گے کہ جس سے ہمیں شکوہ ہے کہ یہ والا نوٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. معیشت سود کی ہے, لیکن سودی معیشت کے خلاف جد و جہد بھی کریں گے. اسی طرح یہ نظام ظلم پر مبنی ہے, لیکن اس کو بدلنے کے لیے بھی اسی نظام میں رہتے ہوئے ہی کام کیا جائے گا. آسمانوں میں تو نہیں ہوگا, زمین کے نیچے تو نہیں ہوگا. لہٰذا رائے عامہ کی اہمیت ہے. وہ رائے عامہ انتخاب کے ذریعے سے آئے, جد و جہد اور سیاسی مزاحمت اور احتجاج اور دھرنوں کی صورت میں آئے, دعوت و تبلیغ جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اس صورت میں آئے, سب کے کمبینیشن سے آئے, وہ حاصل کرنا چاہیے. ہم اس کی ایفرٹ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارا 21 22 23 نومبر کو ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع ہو رہا ہے جو روٹین کا اجتماع نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے کہا نا اب روٹین کی چیزیں نہیں چلیں گی, اس میں ہم پورا چارٹر دیں گے. بدل دو نظام اس کا سلوگن ہے. اس نظام کی تبدیلی کے لیے نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے. چہرے نہیں بدلنے, افراد نہیں بدلنے, شخصیات کی پالیٹکس کسی حد تک ہونی چاہیے. اصل چیز نظریہ, عقیدہ, اور پارٹی کی ضرورت ہے, آنیسٹ پارٹی کی ضرورت ہے, آرگنائزڈ پارٹی کی ضرورت ہے. سارے تجربے لوگوں نے کر لیے ہیں. جب تک آرگنائزڈ اور آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی پارٹی سامنے نہیں آئے گی اور اس نظریے کے مطابق نہیں آئے گی, حالات نہیں بدلیں گے. تو انشاءاللہ یہ ری ایمرجنس ہوگی جماعت اسلامی کی بھی اور پاکستان کی یوتھ کی بھی 21 22 23 نومبر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. حافظ نعیم الرحمان جب صاحب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے, ہم دیکھیں گے. اٹھے گا نا الحق کا نعرہ, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی, بہت بہت شکریہ سر. اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت شکریہ, آپ نے ہماری آڈینس کے تمام تر سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں. ظاہر ہے جو یوتھ ہے وہ سوال تو کرتی ہے, پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب ریپرزنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہوگی, ہمارے حقیقی ایشوز پہ بات نہیں ہوگی, ان کا سلوشن نہیں ہوگا, تو پھر ہم سوال ہی تو کر سکتے ہیں, اور سوال ہم پوچھتے رہیں گے. راحت اندوری, انڈین شاعر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے لکھا کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. اور انہوں نے پارلیمنٹ کے بارے میں ہی کہا تھا کہ عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی, سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. تو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی آرٹسٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.